बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट की एक और एपिसोड। और आज की पॉडकास्ट बड़ी दिलचस्प होगी। इससे पहले हमने पब्लिक सेशन में कुछ पॉडकास्ट किए, आपकी नज़र से गुजरे होंगे, लेकिन आज हम दोस्त एक महफ़िल सजाए बैठे थे और गुफ्तगू हो रही थी। और हमारी खुशकिस्मती है कि नासिर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लिया जाए, और जिस मौजू को हम डिस्कस कर रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और अब के बाद होने वाली जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्डेड है और आप लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख़्याल से अगर हम तारुफ़ दें तो शहज़ाद मिर्ज़ा साहब जो है वो आप स्क्रीन पे इनको देखते हैं और कोई लंबे चौड़े तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। गुलसाना मंशा भी स्क्रीन पे आपको नज़र आती रहती हैं। ये जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, पारसा, इशफाक साहब, रिजवान साहब, ये हमारे कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं। तो क्योंकि हम सब इकट्ठे बैठे थे और एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, तो हमने सोचा कि अब इसको कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को भी शामिल करें। अच्छा नासिर भाई, ये अंदर का जो खालीपन है, ये खालीपन क्या होता है जिसको कोई इंसान महसूस करने लगता है? इसके साथ कनेक्ट कर लीजिएगा कि ये खालीपन आता कहाँ से है, और इर्द गिर्द इतने बड़े हजूम के साथ भी अगर कोई शख्स ये क्लेम कर रहा है कि मैं तन्हाई का शिकार हूँ, तो ये कैसी तन्हाई है? देखिए यासिर भाई, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा हॉरिफिक लोनलीनेस का शिकार है। क्योंकि जो लोनलीनेस है या स्पेस है, वाइड है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको खला कहा जाता है, ज़ात के अंदर का खला, इट्स अ वाइड स्पेस, इट्स अ स्पेस बिटवीन टू थाट्स, राइट? सही। तो ये न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड है। ये स्पीशीज़ की बॉडी एंड माइंड जो ऑर्गेनिज्म है उसकी न्यूट्रल स्टेट है। यानी व्हेन वी डाई वी जस्ट बिकम म्यूटेड, लाइक हमारी थॉट रुक जाती है, देयर इज़ एम्प्टीनेस, राइट? तो आपकी एक थॉट से दूसरी थॉट के दरमियान में नथिंगनेस होती है। मैं इसको बड़ा रॉ डिफाइन कर रहा हूँ, विदाउट एनी फिलॉसफी। इट्स अ मैकेनिक्स ऑफ सेल्फ, सही, जो हमारी साइकी के मैकेनिक्स हैं। तो अब एक आदमी के पास अगर बहुत ज़्यादा शोहरत है या लोग उससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जितना जितना आप इंगेजमेंट को कॉल करते जाएंगे वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी आपके अंदर के खालीपन से। जितना जितना आप बोर्डम को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा दुनिया की बेसबाती से। यानी आप इंगेजमेंट की तरफ ज़्यादा भागते हैं, वो आपको एक एग्जॉस्शन में एक ऐसी जगह पे लेके चली जाती है जहाँ पे आप अपनी न्यूट्रल स्टेट को मिस करने लग जाते हैं। इस स्टेट को अगर कोई बंदा, हम खाली डिफ़ाइन नहीं कर रहे, अगर फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल छोड़ देता है, कोई रील्स छोड़ देता है, कोई लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना कम कर देता है, मतलब ज़रूरी मिलना जुलना की बात नहीं, बिज़नेस के लिए बिजनेसमैन के पास जगह हैं, टीचर्स हैं, वो तो अपने अपने प्रोफेशंस हैं, लेकिन सोशल फ्रेंडशिप के नाम पे या गैदरिंग्स और पार्टीज़ के नाम पे अगर कोई मिलना जुलना कम कर देता है तो उससे बोर्डम की एक हेल में से गुजरना पड़ेगा। उसे कहा जाता है विड्रॉल ऑफ साइकी, कि हमारा सेल्फ जिस चीज़ का आदी हुआ है, हर वक्त कुछ करने, मतलब फिजट हमारे अंदर ना, बेचैनी है, इस्तराब है, वो है ही इस वजह से है कि हम सारी ज़िंदगी कभी अपने आप के साथ बैठे नहीं, और सेल्फ स्टैब्लिश हुआ है बोर्डम में, यानी नथिंगनेस में। सेल्फ इज़ नथिंग। मैं इसको बगैर कॉम्प्लिकेटेड किए सिंपल मीनिंग्स में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी, किसी को डिप्रेशन होता है या बेचैनी होती है, कहता है, जैसे आपने जिक्र किया कि वो इतने लोगों से मिलने के बावजूद कहते हैं बेचैनी है। बेचैनी इसलिए है कि वो बार बार किक ले रहे हैं उसका, और किक लेने के बाद उनके विड्रॉल तेज़ होते चले जा रहे हैं। यानी एक सिगरेट के बाद दूसरा सिगरेट, तीसरा सिगरेट, इन्फिनिट है ना, स्लोपी रोड है। तो जितना जितना आप अपने आप को आइसोलेट करते जाते हैं कॉन्शियसली, डिसकॉन्टेंटमेंट के थ्रू नहीं, किसी डिप्रेशन की वजह से नहीं, किसी फेलुअर की वजह से नहीं, वो और चीज़ है, वो आपका एक तरह का रिटेलिएशन है, वो सेल्फ का एक और तरह का कुकून है। एक ये कि व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आपको पता लगता है तन्हाई की क्यों ज़रूरत पड़ती है, रात के वक्त क्यों उठना पड़ता है, किताब क्यों पढ़नी पड़ती है, रील्स क्यों छोड़। अगर आपको पता है कि मेरा माइंड हीट अप हो रहा है, क्योंकि देखें आप इसको जितना चलाएंगे रिश्ते नातों में, जितना आप इसको दोस्तों में बिठाएंगे, आप जितनी इसको मूवीज़ दिखाएंगे, रील्स दिखाएंगे, उतना तेज़ होगा। क्योंकि अकल का, इंटेलेक्ट का, यानी कि थॉट का रूल ऑफ फंक्शन ये है कि आप इसको जितना यूज़ करते हैं ये तेज़ होती है, ये डल नहीं होती। इसको कहते हैं हम OCD में शिफ्ट होता है इंसान, ऑब्सेसिव होने लग जाता है। तो हम अगर अपनी लाइफ में देखें तो ये इंसान को रिपीटिशन का आदी बनाती है, उसको इल्यूजन में लेके जाती है। आप कभी सूफिया की ज़िंदगी पे गौर करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सूफ़ी है वो बोर्डम से आ रही है, उसको कोई इस तरह की फीलिंग्स नहीं आती। अगर किसी ने बोर्डम से मिल लिया तो उसके बाद उसे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगेगा, उसने अपने आप से मिल लिया। ये मैंने आपको फैक्ट एक बता दिया है। अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, इस कमरे में कोई भी नहीं है,
اور اگر میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے, اگر میں 2-3 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں تو مجھے کون سی چیز پریشان کر سکتی ہے. اور بورڈم کو ہم اگر ڈیفائن کریں تو اس کی آپ مطلب اس کی ایک شکل خوف بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں, خوف بورڈم میں گر جانے سے بچنے کا ہوتا ہے. میں اگر اکیلا بیٹھوں گا تو میں کیا کروں گا. آپ نے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ میں 2 منٹ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا. میں کہتا ہوں ایک لمحہ اکیلا نہیں. اتنا سیلف میں اتنا کرائم ہے, سیلف میں اتنی ڈیپتھ ہے. ناصر صاحب نے پتہ نہیں زندگی میں کیا 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 ہوا ہے. اکیلا بیٹھوں گا یاد آئے گا, کیونکہ جب آپ سیلف اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھیں گے تو ایک سمپل پروسیس سٹارٹ ہوگا جس کو کہتے ہیں میموریز. آپ کا مائنڈ جب کسی بھی اسٹیمولس میں انگیج نہیں ہوتا تو وہ ان سائڈ فیکٹرز کو یوز کرتا ہے جس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے. اس کو انالیٹیکل ہے نا, اس نے تو ہر وقت کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اب اگر آپ نے سامنے والا موبائل بند کر دیا تو وہ اندر والی چیز میں چلا جائے, وہ اس کو رپیٹ کرے گا. 2 سال پہلے یہ ہوا تھا, اس نے میری بے عزتی کی تھی, میں نے زندگی میں کوئی کامیابی نہیں پائی, تو وہ آپ کو پرانی میموریز اس سے بھاگنے کے لیے ہم انگیجمنٹ ڈھونڈتے ہیں دوبارہ. تو میموریز انہرڈ ہیں, ان آنسرڈ کویشچن پڑے ہوئے ہیں, انسالوڈ مسٹریز پڑی ہوئی ہیں. ہم ان کو سپریس کر کے انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو. اٹ ول نیور ورک. اچھا, یہ تو چلیں ہمیں کافی حد تک سمجھ آ گیا کہ یہ مقدمہ کیا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کا شکار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے سلوشن کی طرف جاؤں, تو اس کا حل کیا ہے؟ مطلب سلوشن کوئی فکس یا اسٹیٹک چیز نہیں ہوتا. سلوشن ڈائنامک ریئلٹی کے اندر نہیں, ایک شخص روزانہ اس چیز کو فیس کرتا ہے کہ وہ اتنی ساری آسائشیں چیزیں ہونے کے باوجود وہ اس سمجھ سے ہی, اس سے بالا تارا اس کی سمجھ سے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی آنسر ہے. وائی اٹ سیلف از این آنسر. جب آپ کی لائف میں ایک وائی پیدا ہو جاتا ہے, وائی می پیدا ہوتا ہے, جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے, مطلب میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس بیوی بھی ہو, میرے پاس آسائشیں بھی ہوں, سب کچھ ہو, اور اس کے باوجود مجھے ڈپریشن کی ٹیبلٹ لینی پڑ رہی ہے, تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا آنسر ہے. میری لائف پہ وٹنس ہے یہ سارا کچھ. انسان کو پتہ ہوتا ہے, کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لوگ پتہ آ کے کیا پوچھیں گے, اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی عورت نہ محبت کرنے تو پہلے پوچھے سیریسلی. دس از سو آئرونک, سو ٹریجک ایٹ دا سیم ٹائم, کہ کسی نے کسی استاد کے پاس جا کے یہ پوچھا ہے کہ فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا, اس کو اب کیسے کرنا ہے. یہ اسپونٹینیس ہے اندر. آپ عورت کی محبت جس کو حیات الدنیا کہا جاتا ہے, اس میں مال کی محبت بھی ہے, اس کے اندر آپ کے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, بیٹوں کی محبت آ جاتی ہے, حویلیوں کی, اپنے اسٹیٹس کی, خود سے خدا تک کتاب کے ساتھ جو عزت بنی ہے اس کو بچانے کی بھی آ جاتی ہے. یہ سارے فیئرز کے ساتھ اگر آپ لڑ رہے ہیں, اگر آپ وڈرالز کاٹ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی سے محبت کی تمنا نہیں ہے. سمپل ہوگی بات. آپ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو رہے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کویشچن کروں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, آپ اسلام آباد چلے جائیں گے, میری محبت کو کیا فرق پڑتا ہے آپ سے. آپ مجھے ساری زندگی نہ ملیں تو کیا میری محبت ختم ہو جائے گی. ایک ماں کا بچہ مر گیا, کہ اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے. ایک ہسبینڈ کی اگر وائف یا اس کا کوئی بلوڈ ون زمین کے نیچے چلا گیا تو آپ وہ محبت کرنا لوگ چھوڑ, لوگ تو یاد کرتے ہیں, ساری زندگی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں. میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں, لوگ اپنے باپ کی, بہنوں کی, بیویوں کی, بچوں کی قبروں پہ جاتے رہتے ہیں. محبت نہیں بھرتی. ہمیں غلط فہمی, ہم اسے زندہ انسانوں کے بیچ میں. تو پھر یہ لا حاصل ایموشن ہے. لا حاصل تب ہے جب آپ اس میں سے اپنی ذات کی نمود و نما, یعنی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کے اندر سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نکالوں گا تو آپ 15 دن, 20 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ دے دیں گے مجھے. اس کے بعد چونکہ میں آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہوں تو کانفلکٹ رائز ہوگا. یہ ریلیشن شپ کا آپ یوں سمجھے نکاح ہے, انہوں نے کانفلکٹ کرنا ہے, کیونکہ پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہیں. آپ ایک ڈفرینٹ کلاؤڈ میں ہیں, دوسرا بندہ ایک ڈفرینٹ کلاؤڈ میں ہے. آپ اس کلاؤڈ میں سے نکل کے جب دوسرے کے کلاؤڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ بندہ آپ کو کتنا اجنبی نظروں سے دیکھ رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی وائف آپ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یو نیور تھنک آف. آپ کو, آپ کے ذہن, میرے ذہن میں بھی نہیں کہ میرے بچے مجھے کیسے دیکھتے ہیں, میرے باپ کی نظر میں میں کیا ہوں. ہم اپنے امیجز کے تھرو ہی ڈیٹا لے اس کے انسان اپنا ایک امیج بنانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے, چاہے باپ کی حیثیت سے ہے, خامند کی حیثیت سے ہے. تو وہ اس کوشش میں یہ بھلے نہ سوچتا ہو کہ یہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ مجھے اس نظر سے دیکھیں. کسی بھی ریلیشن شپ کو جب ہم دیکھتے ہیں, جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو آپ کے بھائی کے ریلیشن شپ سے نہیں دیکھتا. میرے پاس آپ کا امیج ایک دوست کا ہے, رائٹ. سو میرے پاس آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. صحیح. میری آنکھ ایسے بدلے گی تو میرا امیج 0 ہو گیا. آئی ڈونٹ نو کون بیٹھا ہوا ہے, رائٹ. لیکن جیسے ہی میں آپ کی طرف دیکھوں گا تو میرے مائنڈ میں آپ کا ایک پرنٹ آؤٹ پڑا, ایک بلو پرنٹ پڑا, میں نے اسی کے تھرو آپ سے بات کرنی ہے. اب مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کا گھر میں کیا رویہ ہے, آپ کیسے انسان ہیں, آپ ڈیمیج کرتے ہیں لوگوں کو یا نہیں کرتے ہیں. اگر آپ مجھے نہیں کر رہے تو آپ کا امیج از گڈ.
تو امیج ہم ایک دوسرے کے بنا رہے ہیں. آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے امیج سے دیکھ رہے ہیں. اب اس ساری چیز کو ملا کے چونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں امیجز کے تھرو, خاکوں کے تھرو انسانوں کے ساتھ چلنے کے, تو ہم اپنے امیج کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل چلتا رہتا ہے. میرا یہاں سے یہ سوال ہے, تو پھر کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سے تو مجھے یہ لگا کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک شخصیت یا پرسنالٹی کا مالک نہیں ہوتا پھر. ناٹ ایٹ آل, تھاؤزنڈز آف دیم. دیکھیں پرسنالٹی ایک ہو نہیں سکتی کیونکہ سیلف ایک ہے, اس کے ڈفرینٹ گارمنٹس ہیں. اگر میری صرف باپ کی پرسنالٹی ہوگی, میں ہسبینڈ کی پرسنالٹی کو پرفارم کیسے کروں گا؟ آئی ول ہیو ٹو ایکٹ, اور ایکشن میں نے کرنا ہے اسی پرسنالٹی کے ساتھ جس کا مجھے نالج دی ہے. آپ کلچر پڑھاتا ہے کہ ہسبینڈ یہ ہوتا ہے, میرے پاس وہ ڈیٹا آتا ہے, آئی ایکٹ ایز این ایکٹر, رائٹ. اگر آپ مجھے نہ پڑھائیں کہ شادی کیا ہوتی ہے, ہسبینڈ کیا ہوتا ہے, کین ناٹ پرفارم اٹ, ویری سمپل. پرسنالٹی پیدا ہی نہیں ہوگی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا کام ہے سیلف کے میکینکس کو دیکھنا, لیکن میں کبھی بھی چیزوں کو ریئل گراؤنڈس پہ نظر انداز نہیں کرتا. سینک ہونے میں بھی بڑا ایک باریک سا ہی فرق ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی خوبصورتی ہے, رشتے ناطے ہوتے ہیں, ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. اور گیو اینڈ ٹیک میں پھر ایک اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے, سیکریفائسز بھی ہوتے ہیں, چلنا بھی پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. ہم سوسائٹی سے باہر جا کے کہاں جائیں گے, ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ ہم لوز کرتے ہیں جس کو بیلنس کہا جاتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. کوئی ہمارے ساتھ نہیں مرے گا, ہم کسی کے ساتھ نہیں مریں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک زندگی ہے. جب تک آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے آپ کی خوش قسمتی ہے. آپ کو دھتکارا بھی جا سکتا ہے, بھلایا بھی جا سکتا ہے, روندا بھی جائے گا, ذلیل بھی کیا جائے گا. تو یہ ایک انسان جب اتنے روپ لے رہا ہوتا ہے تو آپ کے مشاہدے میں کیا ہے کہ کس روپ میں انسان محبت میں سب سے زیادہ پیور ہوتا ہے؟ اللہ سے, کیونکہ یہ اس کا فائنل ورژن ہوتا ہے. ان ساری محبتوں کو کنکلوڈ کر کے جب انسان ڈسٹرکشن پہ پہنچتا ہے, انائلیشن پہ پہنچتا ہے, اور اس ریئلائزیشن پہ پہنچتا ہے کہ یہ محبتیں کبھی بھی صفائیس نہیں کر سکتی ہیں. مجھے کھانا پکانے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے, اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے میری ضرورت ہے, رائٹ. سو اٹس اے پیکٹ, اس کو عمرانی معاہدہ کہا گیا ہے. اور یہ بڑی بڑی خوبصورتی کی چیز ہے. اس میں ہمیں گریس دی گئی ہے, ایتھکس دیے گئے ہیں, علم دیا گیا, عقل دی گئی, جبلتیں دی گئی ہیں. اٹس لاٹ آف کمبینیشنز ہیں جن کے تھرو ہم ایک اچھے انسان کی زندگی گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ رہ نہیں سکتے, ہمیں غصہ بھی آتا ہے, ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. لائف میں سیریس لینے والی کوئی بھی محبت کو اتنا سیریس لے لیتے لوگ, خودکشیاں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار کیا کر رہے ہو گئی ہے محبت, اگلے کو نہیں ہوئی آپ سے, اب آپ لاٹھی لے کے اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے, رو رہے ہیں, اس کو منا رہے ہیں, اس کو کالیں کر رہے ہیں, اس کو گولیاں کھا کے دکھا رہے ہیں, پستول لے کے. آپ دیکھتے نہیں کیا یہ پاگل پن چلتا نہیں ہے؟ ماں نے بچہ پیدا کر دیا ہے, اب وہ ساری زندگی اس کے اوپر سپریشن چلائے گی. کیونکہ آپ نے تو ابھی شروع میں کہا کہ یہ اختیاری معاملہ ہی نہیں ہے. سر وہ جبلت ہے, ہم اللہ کی دی ہوئی جبلت کو پوزیس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. ہم اس کے اوپر پوزیشن کھڑا کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. زمین, جائیداد, بیویاں, بچے, یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, ٹیسٹ کے لیے دیا ہے, دباؤ ڈالیں گے ہمارے اوپر. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے تو ہو نہیں سکتے. ڈویلٹی تو ہماری ساتھ, ہم سنگولیرٹی تو میں ہے نہیں ہے. ہر ایک اپنے سروائیول کے لیے لگا ہوا ہے. ہم میں سے جتنے لوگ سارے بیٹھے ہیں, اگر تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہم اپنے سروائیول کے لیے ہر لمحہ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ محبت, آپ کسی بھی چیز کی ڈیپتھ میں جب جائیں گے نا, وہاں پہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. وہاں پہ لاحاصلیت پڑی ہے. کیوں کہا جاتا ہے لاحاصل ہے؟ کہ اس کے اندر سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے, خالی پن ہے. ایک گڈا گڈی کا کھیل ایک چل رہا ہے زمین پہ, ایک سرکس اتنی خوبصورت لگی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس میں میرا کھیلنے نکلیں گے تو اینڈ پہ آپ کو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو جب ہم اتنی ایکسٹریم پہ جا کے دیکھتے ہیں نا چیز کو, تو ہمارے مائنڈ میں جو ہیبت ہوتی ہے محبتوں کی, پوزیشنس کی, بچے کے بغیر میں کیا کروں گی, بیٹے کے بغیر میں کدھر جاؤں گا, میری بہو ناراض ہوگی تو کیا ہوگا, مینپولیشن کا کھیل ہے. ریلیشن شپ کرتے کیا ہیں جی؟ ایک سادہ سی بات ہے, عید شبرات پہ ہمارا کیا ایکٹ ہوتا ہے؟ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں گھروں میں, ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم وہی بروٹل کھیل شروع کرتے ہیں گھروں میں, جس کو پولیٹیکل سٹانس کہا جاتا ہے, رائٹ. ہر ایک دوسرے کو دبا رہا ہے کیونکہ سروائیول چل رہا ہے پورے گھروں کے اندر. تو ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ اس محبت کے چکر پہ, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے محبت اتاری ہے زمین پہ, ٹھیک ہے. اس کے بغیر اس پلانٹ پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. میں کوئی کھسکا ہوا آدمی نہیں جو محبت کے خلاف باتیں کر کے, میں اینڈ پہ اس میں سے پازیٹیوٹی نکالوں گا. لیکن پہلے ہم میکینکس دیکھیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ ریلیشن شپ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے آپ کو ایگزاسشن کے اس پوائنٹ تک لے کے آئیں گے جس پہ آپ بریک ہوں گے, رائٹ. جب آپ بریک ہوں گے تو وہ اس بریک ہونے پہ آپ کو اشیمڈ کریں گے. آپ اپنے گھروں کی حالت تو دیکھیے, میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہیں, میرے ساتھ ہوتا ہے, ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر کہا جائے گا تم ظالم, تم نے ہمارے ساتھ. بچے بھی یہ کر رہے ہیں کیونکہ بچوں نے سیکھا ہی یہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب دوسرا شرمندہ ہوگا تو ہم اس کو ہمبل کر کے زمین پہ بٹھائیں گے, معافیاں منگوائیں گے اسے اپنے پیچھے لگوائیں گے, اور یوں ہر 1-2 مہینے میں گھر کا ایک پلر گر رہا ہوتا ہے. وہ سروائیور کھڑا ہو رہا ہے تو وہ دوسرے کو گرا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ محبتوں کے انجام ہے. ایک عورت سے آپ نے پاک محبت کر کے اسے شادی کر کے بچے پیدا کر کے یہی کھیل کھیلنا ہے.
تو کھیلتے رہیں, کھیلنے میں کوئی حرج نہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کے لیے زمین پہ کام کوئی نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہی جو ہمارے بلوڈ ونز ہیں, انہوں نے ہمیں چارپائی پہ لٹا کے نا, تو ہمیں قبرستان میں لے جا کے ہمارے منہ پہ مٹی ڈال کے ہمیں اچھی طرح پیک کر کے بند کے نکلنا ہے دوبارہ کہیں. یہ جو مصیبت دفن ہو گئی ہے اس کو بند کر کے 2-4 دن ہماری یاد میں بڑے سچے ہو کر ہونا ہے. اس کے بعد نہیں سر کوئی یاد کرتا, پھر ہم ایک میموری بن جاتے ہیں, ہمارا امیج دھندلانے لگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اب ہماری طرف سے ریئیکشن نہیں آ رہا. کانفلکٹ از اوور ناؤ. اب محبت پاک ہو گئی, ساری زندگی پوجی جاؤ, بھٹو نہیں مار رہا. سر سمپل ہے. بڑی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے اب تک کی آپ کو گفتگو سے. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ آپ کے مطلب ہر گزرتے منٹ میں مجھے ایک لمحے لگتا ہے کہ یہ جذبہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگلے لمحے مجھے لگتا ہے کہ یہ جذبہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہے تو اس کے حاضر اور غیر حاضر ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. سوری, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے. تو اس نے مٹی ڈال دی, وہ ڈال کے مٹی آ گیا, اور اس نے کہا کہ جب یہ دنیا میں تھا تو مجھے بڑی محبت تھی, اور یہ 4 دن کے بعد وہ اس کو بھول گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ محبت ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی؟ میں نے پوزیشن کی بات کی. اچھا. اس وقت میں نالج کی بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ محبت کیا ہے تو آپ کو بے پرواہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں محبت نہیں کام ہوتی. ماں کہتی میرا بچہ مجھے چھوڑ گیا, دنیا کی رواج ہے. وہ آپ جن لوگوں کو اسٹیبلائز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لائف میں, وہ ان کے پاس علم ہے, دے نو کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. علم کے بغیر کیسے صبر آئے گا آپ کو؟ حضرت موسیٰ کو نہیں آ سکا تو ہمیں کیسے آ جائے گا؟ ٹھیک ہے. ورنہ آپ دیکھیں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو جلا دیتے ہیں رشتے ناتے. لیکن یہی رشتے ناتے ہوتے ہیں جو ایسی ایسی ایگزامپلس پیدا ہو جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. اسی دنیا میں یہ 2 ایکسٹریمس چل رہی ہیں نا. جس کے پاس نالج ہوگا, اور نالج بھی کوئی کام نہیں آئے گا, میں آپ کو صاف لفظوں میں بتاؤں, نالج قرآن کا کام آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سیکیٹری کچھ بھی کام نہیں آتا. ہاں آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے. لیکن ہم عالم اسباب میں ہیں یہاں پہ, بہرحال ہم انہی علوم کے ذریعے اب زندگی تو گزار رہے ہیں. جی جی بالکل. ہم بالکل انکار نہیں کرتے, آپ کی اسٹیٹمنٹ 100% ویلڈ ہے. قرآن حکیم سے بڑھ کے کوئی نالج نہیں ہو سکتا. باوجود اس کے جو سائنسی علوم ہیں ان کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. انکار نہیں کیا. میں نے کہا کہ جس پیڈسٹل پہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں نا, جس اسکیل پہ جا کے بات جی جی جی, اگر آپ کو فریڈم چاہیے, ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کو رشتے ناتے ڈیمیج نہ کریں, اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نہ کھینچے جو کہ ہر 2 دن بعد کھینچ لیتے ہیں, رائٹ, اس کی میں بات کر رہا ہوں. ادروائز تو یہ کرلنگ چل ہی رہی ہے. جی جی جی, تھوڑی سی سائیکیٹری پڑھ لیں, ٹھیک ہے, تھوڑے سے مراقبے کر لیں, تھوڑا سا ایک افہیم زدہ ایک آدمی تیار ہو جاتا ہے, جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے, وہ خودکشی سے بچ جائے گا. چیزوں کے اس کو فرسٹریشن آئے ہی گی, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جان رکھو کہ دلوں کا اطمینان تو میری یاد سے ہی آئے گا. تو میں نے سر ہر چکر کاٹ کے آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ سیگمنٹ فرائڈ کو پڑھ لیں, آپ سکیٹری جو مرضی کر لیں, آپ کو ایکسپیرینشیل لیول پہ جب تک آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے کہ وہ سکیٹری آپ کے اوپر سے گزرے, تب تک دیر از نو وے. انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ تو کبھی کافی ہو ہی نہیں سکتی. لوگ علم کے پہاڑ کھڑے ہیں, کیا کرتے ہیں مسجدوں میں لوگ, کیا کرتے ہیں بڑے بڑے پروفیسرز. ٹرمپ کیا کر رہا ہے, ابھی جو فائلز نکلی ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ کتنے ماڈرن نالجز ہیں ان کے پاس نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, ان کے پاس سکیٹری نہیں, ان کو پتا. یہ جو باڈی لینگویجز کے اتنے بڑے بڑے مینار کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو اتنی ڈارک موویز, کہاں سے نکل کے آ رہا ہے. نالج بڑھتا ہے تو اس کے اندر سے شیطان نکل جاتا ہے. سر یہ سرنڈر جب تک نہیں ہوتا. میں نے جب کہا کہ قرآن سے ہی سمجھ آئے گا, تو میں نے جذباتی بات نہیں کی ہے, نہ میں نے مذہبی بات کی ہے, میں نے تو سلوشن پہ بات کی ہے. میرے اگر کوئی چیز کام آئی ہے نا تو وہ قرآن پاک ہے. اب آپ اس کو لے رہے ہیں ریلیجیس اسٹیٹمنٹ, جبکہ میں ریلیجیس آدمی نہیں ہوں. میرا ریلیجن سے کوئی زیادہ تعلق بھی نہیں ہے, مجھے تو مسائل ہی نہیں پتہ چیزوں کے. میں نے تو سیدھی قرآن پاک کو 8-10 سال پڑھا ہے. مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں اپنے ہوش میں انسانوں کو چلتا پھرتا دیکھتا ہوں, بولتا, اپنے ساتھ باتیں کرتا. میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا 10 سالوں میں کہ وہ قرآن سے ہٹ کے کچھ بولا ہے, یا قرآن سے ہٹ کے مجھے آیت یاد آ رہی ہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے آیتیں یاد آ رہی ہیں, میں بات کروں گا مجھے آیتیں یاد آئیں گی. اچھا, یہ اب ہم اگر آپ کی اجازت ہوگی تو اس سوال کو رکھیں گے, ادروائز ہم, لیکن میں اس کو کنکلوڈ کر دوں. غلط فہمی لوگ ہوتی, میرا کام ایکسپلین کرنا ہے, رائٹ. جی جی جی. محبتوں کے بغیر گزارا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم اس دنیا میں محتاج ہیں ریلیشنس کے, وہ ہمارے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے آزمائشوں کے لیے. میرا اس وقت مدعا جو آپ مجھ سے کوئی بھی بات کریں گے, میں نے اپنی فیلڈ آف موومنٹ میں ہی چلے جانا ہے, رائٹ. تو اگر ہم کسی طریقے سے کوشش کر لیں کہ ہم اچھے ہسبینڈ بن جائیں, اچھے بھائی بن جائیں, پرفیکٹ کی بات نہیں کر رہا, گوارا, ہمارے بارے میں ہمارے گھر والوں کا خیال اگر یہ ہو جائے
کہ یہ بندہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, رائٹ. تو یہ وٹنس آخرت میں کافی ہو جاتا ہے. اتنی سی کامیابی کی میں بات کر رہا ہوں, میں بہت کوئی ماؤنٹین پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کی بات نہیں کر رہا. یہ فریڈم بڑی نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. آپ اس کو تھوڑا کام ڈاؤن کر لیتے ہیں. آپ کو ایک بندے نے ڈیمیج کیا یا آپ کو غصہ آ گیا, معافی مانگ لیتے ہیں. اب میں غصہ کیسے ختم کروں؟ جذباتی ہونا ہوں میں کیسے ختم کروں؟ میں بے چین ہوں تو میں کیسے بیچانی ٹھیک کروں؟ ساری زندگی لگ جائے گی, نہیں ٹھیک ہونی. حضرت موسیٰ جلالی تھے, آپ کر لیں ختم ان کا. تختیاں پھینکی نا انہوں نے, خود اللہ نے قرآن میں کہا. تو کیا اللہ نے ان سے مراقبے کرائے ہیں کہ اس کو ختم کرو, یہ غصہ نہیں آ رہا ہے تو آ رہا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا, انہوں نے کہا میرے ماں جائے مجھے ایسے نہ پکڑ. جان سے مارنے کا خطرہ ہوا ان کو کہ کہیں مجھے اتنا ظاہر ہے بہت ہیبت تھی ان کی. لیکن کئی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں, نام لیتے ہی ذہن سافٹ ہو جاتا ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کا نام لیں, آپ کو ایک ڈفرینٹ فیل آ جاتی ہے. تو مزاج آئے ہیں پیغمبروں میں اتر کے. اللہ نے کبھی ان کو کہا کہ چینج ہو جاؤ. حضرت یونس علیہ السلام مطلب ان کو اللہ نے آئی کون بنایا کہ اگر غلطی کریں تو کتنی معافی ہو جاتی ہے, اتنی بڑی کہ آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں اور آپ کو نکال دیا جاتا, کوئی نہیں نکلا باہر. تو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ کہ میں کہتا ہوں تھوڑا سا بیلنس چاہیے ہوتا ہے گھروں میں. کوئی ایک ٹھیک ہو جائے, اگر ٹھیک ہو جائے یا سمجھوتا کر لے. نہیں سر, کمپرومائز تو ایک ورسٹ فارم آف سپریشن ہے, یہ ٹارچر ہے. کمپرومائز تو مجبوری ہے, یہ تو آپ کو اور مار دے گا اندر سے. اگر آپ کو جیل میں کسی نے بند کر دیا ہے, اب آپ کہیں جی میں نے کمپرومائز کیا ہے, تو یہ کیا کمپرومائز کیا ہوا ہے؟ جو گھروں میں جیلیں لگی ہوئی ہیں, کمانے پہ مجبور ہیں, سب کی جیلیں لگی ہوئی ہیں. اب آپ اس کو خوشی کے ساتھ گزارنا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قید خانہ ہے. اس دنیا کے سب سے بڑے آدمی کو کہنا پڑا کہ یہ قید خانہ ہے, پریزن ہے. تو آپ کے میرے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو سچے تھے, کہہ گئے ہیں. ہم نہیں کہتے, ہم محبتوں کے گیت گاتے پھرتے ہیں. میں کہتا ہوں گائیں, لیکن اتنا زیادہ آرکیسٹرا نہ بجائیں کہ یہ ختم ہو جانا ہے. ہر رشتہ ناتا آپ کو کچھ وقت کے بعد بیک بائٹ کرتا ہے, وینوس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو آپ کی اتنی عزت بھی نہیں ہے کہ آپ کو تخت پہ اتار لیتے ہیں اگلے نیچے. یہ مائک لے لیں. جی, سیکریفائز اور کمپرومائز دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ نہیں, سیکریفائز از ڈفرینٹ, کمپرومائز از ڈفرینٹ. سیکریفائز آپ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں اور کمپرومائز کے لیے آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی, آپ کے پاس رستہ نہیں ہوتا. سیکریفائز تو بہت خوبصورت چیز ہے. آدمی اپنی جبلت کے خلاف جاتا ہے, جیسے شہادت ہے. اللہ نے اس لیے کہا کہ یہ اتنا بڑا سیکریفائس ہے کہ ہر جان اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہے, کوئی نہیں مرنا چاہتا, لیکن ایک آدمی الٹا جا رہا ہے, تو اپنے سیلف کے اگینسٹ چلا گیا, ٹوٹل کا ٹوٹل چلا گیا. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سیکریفائس کے نام کے اوپر کہتے ہیں جی کہ مطلب ان کو ڈفرینس ہی نہیں معلوم کہ کمپرومائز کریں ہم یا سیکریفائس کریں. یہ ڈیفینیشنز ہی کلیئر نہیں ہیں ہیومینٹی. علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہاں پہ ہی پرابلم. اسی لیے تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہمارے اوپر, مسلمان مردوں. اور آپ نے جب اسٹیٹمنٹ دے دی کہ فرض ہے تو فرض ہے, کیونکہ محبت کے جذبے میں بھی جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں تو وہ جائز ہے, لیکن جب آپ کمپرومائز کے اوپر آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ پھر اس محبت کو غلط ڈائریکشن کے بیچ میں لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں, میں گلسانہ ایک بات ایڈ کروں. جی, جب آپ ریلیشن شپس کو سمجھنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا, اور اللہ انسان کے دل کی گرہ کھولتا ہے, تو ایک عجیب واردات ہوتی ہے. اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کے لیے بدلنے لگ جاتا ہے. یہ ڈیوائن سپورٹ ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, فرینکلی اسپیکنگ. ادھر دوسرے لوگوں نے بڑی ٹرائی کی ہے, گریکس نے, رومنز نے بہت ٹرائی کی ہے. ہندو لوگ اتنی فلاسفیز لے کے آئے, انہوں نے بڑا بڑا نروان کو گھر میں جوتیاں ہی کھائی ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوسائٹی کا جو اپوزیشن ہے وہ آئے گی, وہ تو پروفٹس کو بھی آئی ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے آنکھ جھمکے اور آپ کی داڑھی سفید ہوگی اور آپ بڈھے ہو کے مرنے کے لیے تھے, آپ کو پتہ نہیں چلا یہ کیا ہوا, اور آپ کے ذہن میں ٹراما ہے ہی نہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو کراہتا ہوا چار پہ جا کے لیٹا, اس نے کہا میں تھک گیا, یا اللہ مجھے اٹھا لے. یہ دو ڈفرینٹ باتیں ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو سیکریفائس آپ نالج کے تھرو کرتے ہیں وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتا. اسی لیے کہا کہ شہید جو ہے وہ کہے گا کہ اگر یہ دوبارہ مجھے موقع دیا جائے تو میں یہی دوبارہ کروں گا. مجھے ایک دفعہ زندہ, اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس میں کیا لذت تھی. اپنے آپ کے خلاف جانا اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو یہ اتنا ایکسٹیٹک ہو سکتا ہے کہ وی کین نیور امیجن. یہ اپنے آپ کے خلاف جانا کو ذرا, اگر آپ اپنی ہیبٹس کے اگینسٹ سر, اپنے کمفرٹ زون کو بریک پرفیکٹ کی تو بات پھر نہیں کر رہے, کوئی نہ کوئی ہیبٹ کے اگینسٹ اپنے خلاف جانا سیکھنا شروع کرنا.
ہم اور اس کو ذرا نچلے لیول پہ اتار لیتے ہیں. جانا بہت پرفیکٹ لگتا ہے کہ کیسے چلے جائیں گے. میں کہتا ہوں سیکھنا شروع کرنا. مطلب میں اپنے خلاف جانا سیکھنا مجھے شروع کیے ہوئے 15 سال ہو گئے, ابھی تک میں 0 پہ کھڑا ہوں, پیور 0 پہ. اچھا ناصر بھائی, میں ابھی ایک سوال لینے لگا تھا, اور میں آپ کی اس اجازت کے ساتھ کہ آپ اگر ابھی الاؤ کریں گے تو ہم اس کو ریکارڈ پہ رکھیں گے, ادروائز ایڈٹ کے حصے میں کاٹ دیں گے. میں نے آپ کو بہت سنا ہے, اور ادر دین ہم آپ کی ویڈیو ہماری ٹیلی فون پہ بھی اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو باوجود اس کے کہ اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اتنے ویورز آپ کی گفتگو سے متاثر رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو میں اثر رکھا ہے, لیکن آپ کا ایک جملہ اکثر جب مجھے سننے کو ملتا ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, اور وہ آپ اپنی ذات پہ اکثر ملامت کرتے ہیں. جی جی. تو یہ تو ایک تو وہ ملامتی صوفیہ ہوتے ہیں, ملامتیہ. ہاں جی. تو پھر آپ کوئی اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شمار کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ کوئی آپ مزاجن ایسے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ آپ کی ذات کے حوالے سے سوال ہے. میں چلاکو ماسی ہوں. نہیں, بیکاز دیکھیں میں بڑا چلاک ہوں. میں نے اللہ کے آگے جا کے نا, ایک تو جوتیاں وہ پڑھ سکتی ہیں جو اپنے گناہ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سوچی سمجھی سازش. ٹھیک ہے, میں اگر سوچ سمجھ کے کوئی فرقہ چوز کروں گا نا تو اس کی معافی ہو سکتا ہے نہ ملے, وہ ایک پلانڈ ایکٹ ہے. ایک ہوتا ہے اصراری طور پہ ہو گیا, نہیں پتہ لگا, سوری جی اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, پھر دوبارہ ہو گئی. اللہ کو پتہ ہے بیوقوف ہیں, لگے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے کہ میں, جیسے قسموں کی بات, اللہ نے کہا میں تمہاری بےہودہ قسموں کا مائنڈ نہیں کرتا, اس پہ میں پکڑ نہیں تمہاری کرتا. اصل بات یہ ہے, 2-3 مسئلے ہوتے ہیں سادے سے, اپنے بارے میں بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. پہلا یہ ہوتا ہے سر کہ اپنی جڑیں کاٹنی پڑتی ہیں. یہ آپ کو مالی کی طرح لگے ہی رہنا پڑتا ہے, کیونکہ تکبر آتا ہے, آئے گا. ٹھیک ہے, جب کوئی باہر کھڑا ہو کے میرے ہاتھ چومنا, کہتا ہوں خدا کے بندے یہ کیا کر رہے ہو, مجھے پتہ ہے نا میں کون ہوں. اب میں اگر میں ہاتھ نشیلی آنکھیں کر کے کر دوں آگے سر, مجھے اللہ سے پھر کون وہاں پہ مجھے نکالے گا کون. صحیح. اور آپ لوگ سارے میری فلم دیکھتے ہوئے گزر رہے ہوں کہ واو مومنٹ, خود سے خدا تک کا مصنف پھنسا ہوا ہے آج, تو میرے کس کام آیا. یہ 20-25 سال کی رہ گئی ہو, کتنی کی رہ گئی ہوگی, اس میں کیا ٹینشن لینی. اور دوسری بات یہ کہ میں وٹنس نہیں پیدا کرنا چاہ رہا. یہ جتنے میرے ویورز ہیں, جتنے بھی لوگ آپ اپنے لمحے میں کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ آپ کا وٹنس ہے. یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے, آپ میرے خلاف کھڑے ہوں گے, میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں گا. ہم ایک دوسرے کا وٹنس, بیوی سر کہا ہے ماں بھول جائے گی بچے کو, وٹنس ہی ہے. جلد سکن یہ سارا کچھ بازو بول رہے ہوں گے, یہ اتنا بڑا وٹنس آ رہا ہے وہاں پہ. تو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کو یہ کہیں کہ یہ اپنی پاکیزگی کی داستانیں کرتا تھا, اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ, اور میں کوئی آج ہی نہیں کرتا سر, میں تو جو 50% 70%, آپ یوں سمجھے میں 99% سچ چھپا کے نا 1% ملامت کرتا ہوں. آدمی اندر سے بڑا ڈارک ہوتا ہے, سمپل سی چیز ہے. تو ایسی کوئی میں کریکٹر اپنا پیدا نہیں کرنا چاہ رہا. آلریڈی آئی ہیو لاٹ آف امیجز ٹو فائٹ ود. میں ایک نیا امیج بنا کے, اور وہ پچھلی کہانی تو ویسے ہی پیچھے رہے, فرشتے مجھے کہیں کہ یہ والا امیج ہے نا, اس پہ نپٹ پہلے. تو مجھے پتہ ہے یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے. میں اس کو اتنا زیادہ ہائٹ پہ نہیں لے جانا چاہ رہا کہ کل میرا کوئی ایسا وٹنس نکل کے آ جائے جو مجھے پھر اس کا میں جواب میرے پاس نہ ہو. سمپل سی یہ چیز ہوتی ہے, یا کو کرنا چاہیے. اور کچھ اسپونٹینیس بھی ہے, مزاج بھی ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ ٹیزنگ مائی اون سیلف. تو بیوقوف آدمی ہوں, بڑی عقل بھی ہوگی نا سر, 100 چولیں دن میں بندہ مارے گا. ٹھیک ہے, کوئی اتنا عقل مند نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے عقل کا گھوڑا سر پہ سوار رکھے. لیکن پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اتنی انٹلیکچوئل گفتگو کے دوران آپ بھلے کہتے رہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے, اور نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا مجھے کچھ, میں نے کہا میں بڑا چلاک ہوں. آئی ایم ویری کلیور سر, دس از مائی بزنس ماجول, میں اس کو بڑا سیریسلی دیکھ رہا ہوں. اچھا, ہاں سمپل سی بات ہے. چلے بہرحال یہ تو ایک ایسا سوال تھا, کیونکہ ابھی جب آپ گل نے بھی آپ سے سوال کیا تو آپ نے 2-3 دفعہ شاید یہ ریپیٹ کیا, تو مجھے لگا کہ یہ آج وضاحت لے لینی چاہیے, کیونکہ ایک تو باقاعدہ ملامتی صوفیاء کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ایکسٹریم ہے, تھوڑا سا لینا چاہیے, تھوڑا سا. اس کو ہم یوں بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں نا کہ شاید وہ اپنے سیلف انالیسس پہ رہتے ہیں. سر گلزانہ, سیلف انالیسس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. سیلف کون سا کسی اور کی کتاب ہے؟ نہیں, تو آپ اپنی میرے 47 ایئرس کے لیے مجھے کسی عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مائی اون جج, ایک لمحے کے اندر مجھے سارا کچھ پتا ہے میں کون ہوں. تو آپ اپنے جج جب خود ہوتے ہیں تو آپ اپنا انالیسس کر کے اپنے جج بنتے ہیں. یس آئی ایم ایٹ فیلور, اٹس اے ججمنٹ, ویری سمپل. اس کے لیے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ 47 سال سے رہ رہے ہیں اپنے ساتھ, کیا اس میں کیا ہے؟ کون سا اتنی پڑھائیاں کرنی ہیں اس میں؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ آج تو اپنے حساب کے لیے خود اکیلا کافی ہو گیا. کافی ہے. کہ اب کس کی کیا ضرورت ہے, بتا دو کس طرح کا ہے. تو مجھے ایک لمحے میں پتہ ہے, موت تو کسی وقت آ سکتی ہے. تو آئی ایم وٹنس آن مائی اون سیلف. اور ہم سب سے بڑے آئی ایم جسٹ اسٹرگلنگ سر, آئی ایم جسٹ اسٹرگلنگ, دیٹس اٹ, اٹس ویری سمپل.
اچھا یہ ایک اور اسی کی کنٹینیوٹی میں مقدمہ اب اس سے ابھی آپ جب ذات کی بات کر رہے تھے تو وہ یہ تھا کہ انسان کا آج کل جو سب سے بڑا، آپ کے پاس تو خیر بہت ساری چیزیں بھی رپورٹ ہوتی ہوں گی، میں سوسائٹی کے مسائل کو آج چاہ رہا ہوں کہ ہم اس تناظر میں ڈسکشن کو لے کے جائیں، اور وہ جو مسئلہ ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے. جی جو آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ انسان کے اوپر، تو کیا وجہ ہے کہ آج کا شخص ایک تو یہ تلاش بھی کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیوں بھیجا گیا ہوں، اور وہ اس مادی دنیا میں اتنا گم چکا ہے کہ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں پا رہا. تو یہ ڈیفائن کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہیں آج کی سوسائٹی کے، یہ جنم کیسے لیے یا یہ ہمیشہ سے تھے؟ اور اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں تو اس سے اگر کوئی انسان باہر آنا چاہے اور وہ یہ سمجھنا چاہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی فلسفہ، کوئی فارمولا؟ سال سے یہی بات چلتی آ رہی ہے، آج تو نہیں پوچھ رہا انسان. جب سے زمین پہ آیا میں کون ہوں، میں کون، کی آج تک تو پتہ چلا نہیں ہے. اگر کسی نے بتایا تو مجھے بھی بتا دیں. اتنی دنیا گزر گئی، اتنی کتابیں لکھی گئیں، اتنے اسپرچل لوگ، اتنے اولیاء، اتنا کچھ آیا. اگر تو کوئی بھی پرپس کو ڈھونڈ کے نہیں گیا پھر؟ پرپس کوئی ہو تو ڈھونڈے سر. پرپس کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا کیا پرپس ہے؟ آپ کو مل گیا؟ نہیں، ویسے یہ فنومینا ہے نا. آپ پرپس کی بات، پرپس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک چیز آپ نان ایگزسٹینشیل کویسچن ہے، بالکل نئی تھیوری ہے. نہیں نئی تھیوری نہیں سر. دیکھیں میں نان ایگزسٹینشیل فنومینا کو اگر ایگزسٹینشیل مائنڈ سے گریب کرنے کی کوشش کروں گا، وہ کہاں آئے گا میرے ہاتھ؟ کبھی بھی نہیں آنا. میں نے آپ سے پہلے کیا پوچھا؟ میں نے کہا کسی کو ملا ہے تو آپ کو پتا تو ہوگا، پھر آپ میری رائے پوچھیں. تو اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے مقصد حیات، تو اگر کسی نے بتا دیا تو وہ بتا دیں، پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. نہیں تو پھر یہ سارے لوگ جو پوری ایمانداری سے یہ اس کوشش میں ہیں کہ انہیں پتہ لگے کہ ان کی پرپس کیا ہے لائف کا، تو وہ پھر بے سود سی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے نہیں، میں نہیں کہتا، میں کسی کی انسلٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آپ کے نالج میں ہے، کسی کو پتہ چلا ہے؟ کسی کے بھی نالج میں نہیں ہے. نو بڈی کین ٹیل سر. ایگزسٹینشیل کویسچن ہی نہیں ہے. بات یہ ہے مقصد حیات ہے کیا. میں نے ایک ویڈیو کی تھی بکری کے اوپر، پوری 2 گھنٹے کی. بکری کے اوپر میں سر 1.5 سال بکری پہ سوچتا رہا کہ یہ اس کا کیا مقصد حیات ہے. اچھا میرا تو مشکل ہے نا ذرا، میں تو ذرا پیچیدہ چیز ہوں. ذرا بکری کتے کو دیکھ لیں تو آسان ہو جائے گا. پھر وہاں سے ایگزامپل لے کے ہم اپنا انسان ہم دیکھ لیں گے، اشرف المخلوقات ہیں. تو چھوٹی ایگزامپل تو پہلے چھوٹا سوال تو حل کر لیں. ہم اتنے بڑے الگورزمس میں گھسے ہوئے ہیں، 1+1=2 ہونا ہے. بکری کا مقصد یا سمجھ آ گیا تو مجھے تو وہ بھی نہیں آیا. اچھا نصر صاحب، ایک CSS پہ کویشچن تھا. ایک سیکنڈ یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن آ جائے گی. رائٹ، 2 طرح کے مقصد ہیں اس دنیا میں. ایک ہے حیات الدنیا کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے، وی لیو اینڈ وی ڈائی. قرآن پاک میں کہا کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زمانہ ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے. رائٹ، تو یہ وی لیو اینڈ وی ڈائی. ایتھیسٹ یہاں تک بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ. یہ ایک نائلزم کا ایک اسٹرکچر ہے. آپ یہاں پہ ایٹ دی اینڈ یہیں پہنچیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں سارا کچھ دیکھا کچھ بھی نہیں. آپ پھر اپنے فلسفے بنا لیں گے. کرنل ہو جائے گا، ڈاکٹر ہو جائے گا، سائنٹسٹ ایلون مسک ہو جائے گا، ٹرمپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بابا جی ہو جائیں گے تو کہیں گے جی اصل لب گیا. ٹھیک ہے، اناؤنس کوئی نہیں کر کے جائے گا یہاں سے. تو یہ ایک مقصد ہے. ایک مقصد وہ ہے جو ہمارا آخرت میں اللہ کے ساتھ ہے، اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے کہ میں نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بڑی تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو سن کے، اس کی تشریح نکالتے ہیں. نہیں، اس کا مقصد یہ ہے. وہ اللہ نے اسٹریٹ بات کی ہے. اللہ نے کہا کہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، مطلب ہے کہ میری بندگی کرو، سرو کرو، مجھے یاد کرو، میرے لیے عبادت کرو. خالی عبادت کا مفہوم میں ریچولز نہیں لے رہا. آپ اس کو وسیع کر لیں، آپ فلاحی کام کریں، سیاست کریں، جو مزاج ہے کریں اللہ کی محبت میں. فوکس اللہ ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا میرا مقصد حیات کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ دنیا ہے یا قبر کے بعد کی زندگی ہے. اگر قبر کے بعد کی زندگی ہے، بے شک وہ جذبات اتنے نہیں بھی ہیں. اگر آپ کو یہ سینس آف اویئرنیس ہے کہ ون سرٹن ڈے آئی ایم گونا ڈائی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا مقصد یار ٹھیک ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اینی تھنگ کہ جی اس کا مقصد کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے فلاحی کاموں میں مجھے اللہ مل گیا ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، میرا مل گیا. ایک موچی کہتا ہے میں نے دیانتداری سے اپنی زندگی گزاری، میں اور کچھ بھی نہیں کر سکا، مل گیا مقصد یاد. آپ دیانتداری سے اپنا پوڈ کاسٹ، یہی آپ کا مقصد ہے. اور آپ کا کیا مقصد ہونا ہے؟ ساتھ میں نماز پڑھ لیں،
قرآن پڑھ لیں 1-2 رکوع, 7 روزے ہیں تو رکھ لیا کریں, نہیں آئے تو زکوٰۃ دے وہ اس کا فدیہ دے دیا کریں, پیسے آئیں گے تو حج کریں گے, اللہ کے فضل سے عمرے تو آپ ماشاء اللہ نے آپ کے کھول ہی دی ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, مبارک ہے آپ کو, مبارک ہے. تو اب اس کے علاوہ آپ نے کیا نکالنا ہے اس دنیا میں؟ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم مر جاتے ہیں. کوئی 20% پہ جا کے 80 میں سے 20 ٹھیک کر لیتا ہے, کوئی 10 کر لیتا ہے, پھر پروفٹس ہوتے ہیں. میرے پاس ایک سوال ہے, اس سے پہلے شہزاد صاحب جی. اور سوری پروفٹس میں پھر محمد ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سی ایس ایس میں کویشچن تھا ایک, جی کہ آپ کتنی سیڑھی چڑھ کے آئے ہو؟ جی اس نے کہا سر 91. جی. تو اس نے کہا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہتے سر آپ بتا دیں. سیڑھیاں اس نے گری نہیں ہے, پوچھنے والے نے بھی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر فرض کیا مقصد حیات کسی کا واضح ہے ہی نہیں, تو میں بتا دوں کہ مقصد حیات میرا کیا ہے, آپ مجھے پھر بتائیے گا, میں دلائل چاہتا ہوں اس کے اگینسٹ. قرآن پاک میں نا یہ ذکر ہے کہ دنیا کی جو حیاتی ہے نا, یہ کھیل تماشا ہے. جی جی. میرا مقصد حیات یہ ہے کہ اس کھیل تماشے میں بہترین ایکٹر کے فرائض انجام دوں. ٹھیک ہے, جو مجھ سے ہو پائے. بالکل ٹھیک ہے. اب کیا یہ مقصد حیات ہو نہیں سکتا؟ کیا ٹرو نہیں ہے؟ نہیں, ویری فائن. میں نے ابھی تو آپ میری بات کو ہی توثیق کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں کہنا چاہتا ہوں, جیسے آپ کی پہلی بات تھی, آپ نے کہا کہ پرافٹس بھی نہیں بتا گئے کہ مقصد حیات کوئی چیک نہیں کر سکا. نہیں, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا. میں نے آپ کو کہا کہ سب نے ایک بات کہی ہے کہ ہدایت اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اگر تو مقصد حیات کی بات ہے تو دیکھیں ہر بندے کا اپنا اپنا مقصد حیات ہو سکتا ہے. ویری سمپل. جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کا بیٹر ہے. اگر تو ہم قرآن پاک سے اپنے مذہب سے جوڑیں گے تو پھر تو یہی ہے, ہم اچھے ایکٹر یہاں پہ بن کے جائیں. تو کیا اچھا مقصد نہیں ہے؟ یہ مقصد حیات کی آپ کی انٹرپریشن ہے, کیونکہ آپ کا مقصد حیات جب آپ ایک سڑک پہ بیٹھے ہوئے صوفی یا فقیر سے پوچھیں گے اس کا ڈفرینٹ ہو جائے گا. لیکن ہم سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی ایم ہے اس دنیا کو لے کے, اگر وہ نوبل گراؤنڈس کو ٹچ کر رہا ہے اینڈ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹچ کر رہا ہے, ادروائز اعمال اکارت کر دیے جائیں گے, ہوا کر دیے جائیں گے. مدر ٹریسا جا رہی ہے نا, نیلسن منڈیلا بھی جا رہا ہے, لوگ پوچھتے ہیں جنت میں جائے گی, اس نے کیا کرنا جانا جنت میں. ٹھیک ہے, اس نے دنیا کے لیے کیا تھا, دنیا میں اس کو نیک کہہ دیا گیا. آج بھی لوگ پوچھ ہی رہے ہیں نا جنت میں جائے گی کہ نہیں, تو اس نے اللہ کہہ دے گا نہیں جائے گی, ختم ہوگی نا بات. اگر آپ کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ رائٹر ہو سکتے ہیں, اینی تھنگ, اگر آپ اس میں ایماندار ہیں. میں جو یہ سمجھا تھا نا, سمجھا یہ تھا جو کہ آپ کی باتوں سے وضاحت مجھے یہ ملی تھی کہ کوئی بندہ اپنے مقصد حیات کو پا نہیں سکا. نہیں, میں نے یہ کہا, میں آپ کو اس کو کریکٹ کرتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ لوگ مقصد حیات کو بڑا اسپرچول سمجھتے ہیں, یہ نارملسی میں رکھا ہوا ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اگر آپ ایماندار ہیں, آپ انسانوں کو ڈیمیج نہیں کر رہے, اگر آپ ان کی ہیومینٹی کے لیے کچھ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, اور ساتھ میں آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ سمپل ڈیفینیشن اللہ نے قرآن میں دی ہے. لیکن یہ جو مومن ہوئے نیک اعمال کیے, مجھے ماننا ختم ہوگی بات. لیکن افتخار بھی اس میں پھر ایسا ہے کہ وہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو کنٹریبیوشن دے رہا ہے, تو کنٹریبیوشن اس کا ڈیفائن ہو کے آ گیا, اور الٹیمیٹلی اس نے اسی کنٹریبیوشن وہ بنایا ہے, اسی کام کے لیے گیا ہے. نہیں, اس نے خود ہی پہنچ جانا ہے اس پہ. تو جو شخص جو ہے وہ یہ تلاش کر رہا ہے کہ جو میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں شاید یہ میرا پرپز نہیں ہے, یہی تو پرابلم ہے. اگر آپ اس ڈوگما کو دیکھیں کہ مجھے اپنا مقصد کم لگ رہا ہے, مجھے دوسرے کا زیادہ لگ رہا ہے, تو میں کر رہا ہوں کمپیریزن ایک یونٹ ہے, یونٹ آف میئرمنٹ ہے, رائٹ, ہیئر ٹو دیئر, رائٹ, وی کمپیئر آور سیلوز ود ادر پیپل, رائٹ. سو دس از دا روٹ آف مزری. ایک آدمی کا مقصد نہیں بنانا سر. دیکھیں ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم تو بنا کے لچھے نکالیں گے باتوں کے. ایک گاؤں میں بیٹھا بندہ ہے, اس کو نہیں یہ کتابیں آئی, نہیں سمجھ آئی, وہ گاؤں کی مسجد میں چارہ سپارہ پڑھا ہے, وہ کتنے جاوے, اس کو نہیں مقصد چاہیے, تو وہ کیا کرے گا, وہ اتنا ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں نے کرائم نہیں کرنا, میں نے ڈیمیج نہیں کرنا, نہیں انل منکر کا اللہ بتا دیا سب کو کہ یہ برے کام ان سے بچ جاؤ. برا کام کیا ہے, شراب نہیں پیتے یہ لوگ, برے کام نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے لوگوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ہر بندے کو پتہ ہے اس دنیا میں. اگر کوئی بندہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مسٹیک ہے. اسے ہم لوگ, میں جس مقصد حیات کی بات کر رہا ہوں, لوگ اس کو کمپلیکیٹڈ کر کے اس میں سے پتہ نہیں کیا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, پتہ نہیں کی لبن ڈے ہیں. تو میں نے آپ سے وہ پوچھا تھا کہ کسی کو ملا ہے وہ مراقبوں میں بیٹھ کے, پریکٹسز میں بیٹھ کے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اب کیونکہ شاید آپ کی ملاقاتیں پروفیشنلز کے ساتھ ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ, پروفیشنل ایکٹرز کے ساتھ, تو کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جس کو وہ فرض کریں, مثال لیں, وہ اسے لگتا ہے کہ میں صبح 9 بجے آفس جاتا ہوں, 5 بجے چھٹی کر کے آ جاتا ہوں, تو یار یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا میری زندگی کا, تو مجھے تلاش کرنا چاہیے کہ میں کوئی پرپز لے کے دنیا میں آیا ہوں نا, میرے یہاں میرے وجود کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے, میں کوئی جسٹ ویٹ تو نہیں ہوں دھرتی پہ. وجود از اے سیلیسٹیل تھنگ, رائٹ.
یہ اسٹار ڈسٹ سے بنا ہوا ہے, اس نے انائلیٹ سول کو لے لیں. سول کو ہمیں نہیں پتا, وہ تو اللہ نے خود کہا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں اس کا, ہم نے سول کو کیا لینا ہے, وہ تو اللہ جانے, اللہ کی چیز جانے, روح پھوک کیا ہے ہمیں نہیں پتا. میں کہتا ہوں ہم اس کو سادہ کیوں نہیں کرتے, ہم کمپلیکیشنز میں کیوں جائیں. ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو مقصد یا سمجھ نہیں آ رہا, وہ سمجھ لے, قرآن پاک میں جائے, سرچ کرے, اپنے اندر دیکھے, نالج حاصل کرے, اسے ایک کرب و بلا میں سے گزرنا ہی پڑے گا. اس کو میچورٹی کہتے ہیں. کوئی پیدا ہوتے ہی کسی کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 16 سال کے میں کے بس جائے میں پڑھنے لگا, یہی میرا مقصد نہیں, آپ کو ایک کیوس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ اس میں سے گزرتے ہیں اور آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں فرقے کے اندر منسلک ہو گیا, اب یہی میرا مقصد حیات ہے, تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے آئی ہیو فاؤنڈ مائی ٹروتھ. آپ کو پتہ ہے کتنی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے یہ. لوگ کیا کیا کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ, وہ سارے اپنی طرف سے مقصد حیات پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ بہت ڈیپتھ ہوتی ہے ایک چیز, اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اتنی ڈیپتھ میں سے سمپل سی چیز نکال کے دوں گا کہ مجھے مانو, مجھے یاد کرو, برے کاموں سے بچتے رہو. سمپل سی چیز اللہ نے کہا. ہم اس کو انسان کی نیچر ہے, آپ اس کو ایک لفظ دے دیں یہ 100 بنا دے گا. اس نے اس کو مقصد حیات بنا کے وہ کرمبل کر کے پتہ نہیں کیا کیا اس کا بنا دیا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, جن لوگوں کے مزاج ٹف ہیں وہ ٹف میں ڈھونڈ لیں. سر اس معاشرے میں سبق دیے جاتے ہیں روحانیت پہ. میں پہلے سبق پہ ہوں, میں کہنا یار کیڑے یب چ پہ آئے ہو, کی کر رہے ہو, کیا ڈھونڈنا کے لگے ہو, اپنے بیوی بچوں کو پالو, نیکی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو, اس میں فیل ہو جاؤ گے پھر دوبارہ اٹھ کے کوشش کرو. تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرا کھولتا ہے. ایک آدمی 10 سال لگا رہتا ہے کہ میں نیک ہونا نہیں, شیطان کا شیطان ہی رہتا. آپ کا کیا خیال ہے, اللہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا, اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. جب مدد آئے گی, کوئی استاد آ جائے گا, کوئی کتاب آ جائے گی, اللہ کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم پری ڈیسائیڈ کر کے پہلے ہی چلے جاتے ہیں کہ یہی بندہ ٹھیک ہے, نہیں تو پھر یہ اس سے پیچھے سے تھوڑا سٹارٹ لیں کہ یہ جو کیفیت بلڈ ہوئی اس کا سورس کیا ہے. میں نے ابھی 9.5 گھنٹے کی ویڈیو سر, اس میں میں نے کفر بھی نکلتا دکھایا, الحاد بھی اللہ کے فضل سے نکل, بت پرستی کب پیدا ہوئی ہے وہ دکھائی, مذہب کہاں سے چلے ہیں, انسان ہر چیز نکلتی دکھائی ہے. دیکھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر اور زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے, رائٹ. وہ مذہب میں سے کفر نکال دے گا, کفر میں سے پھر مذہب نکال دے گا. اللہ نے تو ٹیسٹ کرنا ہے. ہم اللہ کو سمجھنے چلے جائیں گے. کیا کیا, پھر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, وہ زمین پہ اترا, اس نے انسانوں کو وہی سجدہ کروایا جس سے اس نے انکار کیا تھا. سیم سسٹم کاپی کیٹ نہیں کیا اس نے, اپنی عقل تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اس کا بھی کوئی اسکولنگ سسٹم اس نے بھی آبزرو ہی کیا تھا نا کہیں سے. اور جن لوگوں نے وہ کفر کیا, جب اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجے, وہ پھر اسلام پہ آئے, تو اللہ نے ان کے اندر سے دوبارہ اچھے لوگ پیدا کر دیے. تو پھر یہ جینیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہے, ریڈیکل ٹرانسفارمیشن, جینیٹیکل کہہ رہا ہوں, جینیٹیکل پہ میں تھوڑا بلیو کرتا ہوں. ابھی تقدیر کی کوئی بات ہو رہی تھی کہ وہ غریب جو ہے وہ اس کا قصور ہے, غریب کا, آئی اپولوجائز, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ پاسنگ ججمنٹ. غریب اپنی مرضی سے غریب نہیں ہوتا. اچھا یہ اب ایک نیا مقدمہ ہے, اللہ کی زمین پہ سر غریب کو نہیں رہنا چاہتا, نہ اللہ کی زمین پہ کوئی بیمار رہنا چاہتا ہے. نہیں, ایک یہ شخص تو فنڈامنٹل چیزیں ہیں نا. وہ جو بحث تھی وہ یہ تھی, وہ میرے خیال سے جب آپ نے جوائن کیا ہے, ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں نا, کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ارد گرد موجود وسائل کو زیر استعمال نہ لاتے ہوئے یہ کہہ دے کہ میں جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی اور میں مفلسی میں. یاسر بھائی میں اس کو سم اپ کر لیتا ہوں, مشکل آپ کے ساتھ, میں ایک ہارڈ رام آدمی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ساری زندگی ککھ پن کے دورہ نہیں کیا. اللہ نے مجھے کھلایا پلایا, مجھے کوٹ پہنایا, ٹھیک ہے, اللہ نے موبائل اچھے دیے, اللہ نے مجھے عزت دی, ٹھیک ہے. میں نے اللہ کہ میرے میں نہیں, میں کہاں روزگار, کہاں جی کو کھپاتا ہوں, میں ہم سے کہاں ہوتا ہے سر, ٹھیک ہے. اور لیکن 25 سال کی خوفناک میں نے غربت جھیلی ہے. خوفناک کا مطلب ہوتا ہے کہ ذلت سے بھری ہوئی, مانگ مانگ کے 100 روپیہ سڑکوں پہ, ذلیل ہوتا کبھی کسی رشتہ دار کے گھر, 3 4 دن تو کھانا نہ ملی, نارمل بات تھی. میں تو اکثر لوگ کہتا ہوں 4 دن کا فاقہ دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے, کانسٹنٹ دیکھا ہے. اور بھائی آپ کو آج سچی بات بتاؤں, 7 8 9 اور 10 محرم ملی نہیں روٹی سر, پیٹ میں گولا گھومنے لگ جاتا ہے بجلی کا. میں وہاں تک گیا, مجھے اس وقت پتہ چلا کہ اب یہ سک ہو رہی ہے اندر, کھا رہا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو لگے رہے ہم ہارڈ رام ہی رہے. ملنگوں نے سر, عقل مندوں سارے کما لیں گے, نشئی بھی ہونے ہیں, شاعر بھی ہونے ہیں, بیوقوف بھی نکل آنے ہیں, کئیوں کو لاس ہو جانے ہیں.
سارا کچھ ہی ہوتا ہے. افتخار بھائی یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہوگی یقیناً جو ابھی آپ واقعہ سنا رہے ہیں, تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ 4 دن آپ کہتے ہیں کہ آپ خالی پیٹ رہے, کھانا نہیں کھایا, تو آج کے دور میں ایسا ہو جاتا ہے کسی انسان کے ساتھ کہ اس کو 4 دن کوئی بھی کھانا نہ کھلائے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے سر, تو میرے گھر والے زندہ تھے اس وقت, میرے دوست زندہ تھے. جی آپ جی کے میں ساتھ کہہ رہا جب ہوں کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے جو اللہ نے آپ تک پہنچانی ہوتی ہے, تو لوگوں کی عقلیں معاف کر لیتا ہے, لوگوں کو آپ سے اختلاف کروا دیتا ہے, لوگ آپ کے دشمن بنا دیتا ہے, لوگ آپ سے کنارہ کر لیتے ہیں, یعنی کہ خلق آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, آپ اکیلے کر دیا جاتا ہوں. سو ناصر, پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بالکل ہی کوئی یوز لیس چیز ہے, اگر کراؤن آف کریشنز, نو اگر وہ اللہ کی نظر اسی میں رب نے ڈکلیئر کیا نا, نہیں, اگر اللہ کی نظر میں ویلیوبل نہیں ہے تو ہٹلر کیا تھا, کریپ, ٹرمپ کیا ہے, کیا ویلیو ان کی؟ لیکن وہ اپنے رولز جو ہاں بھی تو کریں اس سے تو کوئی, ہم کون سا روک لیں گے ان کو رول کرنے سے؟ رولز پلے کر رہے ہیں نا پھر ہیومنس اپنے. ہاں کریں گے, وہ تو اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں, شیطان کا بھی کوئی رول ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو, کیا ویلیو ہے اس کی؟ اللہ کے دربار میں دیکھنا چاہتی ہے کہ دیکھیں میں اگر اللہ کی نظر میں ویلیوبل نہیں ہوں تو میں جتنی مرضی ویلیو بنا کے بیٹھ جاؤں. یہاں تو بالکل میں ایگری کرتی ہوں. یہ ہپوکریسی ہے, ڈویلٹی ہے, منافقت کی دنیا ہے گلسانہ. ہم یہاں پہ کسی بھی چیز کا کلی رزلٹ نہیں نکالتے. ایک سیکنڈ نا, اب آپ تھوڑی سی بات کو سمجھ, کیونکہ میں آپ کی بات کو سمجھنا چاہ رہی ہوں, اور وہ جو سوال اٹھ رہا ہے یا کنفیوژن آ رہی ہے اس کے اوپر ہم کلیئرٹی لینا چاہ رہے ہیں. جی کہ بالکل ٹھیک ہے, میں 100% اگری کرتی ہوں کہ واٹ ایور ہیپنز اور واٹ ایور از ہیپننگ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو سوری آئی ہیو ٹو کٹ, میں آپ کی بات کنٹینیو کیجیے گا. میں جب آیت بتاؤں گا نا, اس کا مطلب کسی کو لاجواب کرنا نہیں ہے, میں ایک ایویڈنس پریزنٹ کرتا ہوں, رائٹ. میں اس بات سے تو اگری کر رہی ہوں کہ قرآن پاک میں فرمایا, ہم اس کو پہلے لے کے چلتے ہیں نا, پھر میں آپ کی بات لیتا ہوں. قرآن پاک میں فرمایا کہ جو کچھ بھی اس زمین پر چھوٹا یا بڑا اترتا ہے اور تمہاری جانوں کے اندر, وہ سب کچھ بہت پہلے سے لکھ کر ایک روشن کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. اور یہ بات تمہیں اس لیے بتائی کہ جو تم سے چھین لیا جائے اس کا کام نہ کرنا, اور جو تمہیں دیا جائے اس پر اترانا مت. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے. پھر کیا پرپز تھا ہمارا, نہیں رب کا, کہ رب نے یہ دنیا بنائی, وہاں پہ انسان بھیجے, ان انسانوں کو رولز دیے, اس رب کا کیا مقصد تھا؟ اس نے پہلی بار ایک ایسی کریشن بنائی جس سے کریٹر خود چھپ گیا, اور ان کو ایک اس نے فارم آف چوائس دیا, یس اور نو. کہا 2 رستوں, نجدین, اسے ہم نے 2 رستے دکھائے, یس اور نو. دس از آل آف دی فری ول وی ول ہیو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ہم چوز کرتے ہیں. لائف از آل اباؤٹ چوائسز, یس اور نو, باقی سب گیون ہے, پلانڈ ہے, اسکرپٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اس یس نو کے نتیجے میں رزلٹ پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ جو چوائسیز ہیومن کر رہا ہے, وہ جو یس اور نو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے, اپنی مرضی سے, وہ بھی اپنی مرضی سے not at all. اگین سوال پھر وہیں آ گیا. تو پھر یہ سارا جگ جو بسا دیا اس نے, یہ جو جس کو بھی آپ نے بولا کہ دنیا ایک تماشا ہے, یہ تماشا لگانے کا مقصد اللہ نے کہا نا, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس تماشے کو سمجھ لے گا وہ پھر اللہ کہے گا اللہ اکبر, یا اللہ مجھے بچا لے, توفیق دے دے, وہ سرنڈر پہ آئے گا. اسے پتہ ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو, نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. گلسانہ اتنے عظیم نالج کے باوجود, بالکل ٹھیک ہے, دنیا نے کیا کر لیا ہے اپنے آپ کو. اچھا نہیں, دنیا نے دیکھیں انسان نے بہت کچھ کیا, ارتقاء کے مراحل تو ہیں نا, کون سے مراحل, پروگریشن کے بیچ میں تو ون ڈے وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلوڈ. آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو ہمارے پریزیڈنٹس ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ملکوں کے, ان کے اوپر سارے سیکوٹک نہیں آ کے بیٹھ گئے. جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے لپیٹنے کا, تو سر ایسی بلائیں بیٹھتی ہیں سروں پہ آ کے. میں اور بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں تمام ترقی, تمام دنیا کے علم کے باوجود انسان اس سیارے کو پیسفل نہیں کر سکا. آپ یہ دیکھیں, سمپل سی چیز, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا پلان تو یہاں پہ انائلیشن کا ہے, ارادہ تو اس کا چل رہا ہے, تو چوائس انسان کی اس کو لے کے کدھر چلے گی. تو پھر دیکھیں سوال, آپ پھر بھی اس کویسچن کو میرے آنسر نہیں کر رہے کہ واٹ واز دا پرپز دین آف ڈوئنگ آل دس. مجھے مانو کہ تمہارا کوئی کریٹر ہے, یو آر ناٹ فری ہیئر, یو آر جسٹ اے کریچر لائک بکری, سمپل. ہمیں کیوں انسلٹ ہوتی ہے؟ نہیں, ابھی آپ نے ایک کہا کہ میں بالکل مطلب میں کوئی اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کرتا اپنی لائف میں, اس کے باوجود میں نے یہ نہیں کہا, نہیں میں نے یہ نہیں کہا, نہیں وہ میں اس کو واضح کرتا ہوں, میں نے ایسے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو مجھے ضرورت ہیں مجھے میسر ہیں,
किस तरह मुयस्सर हैं. लेकिन उसके लिए मैंने उतनी एफर्ट नहीं की हुई. हर बंदे को पता है यहाँ पे, ठीक है. हर बंदे को पता है, हम विटनेस बैठे हुए हैं. अगर 0 से लेके 100 तक की हमारे अंदर पोटेंशियल हम समझते हैं तो हम 10-15% पंचर हो रहे होते हैं. लेकिन जो जिस पीरियड की अभी आप बात कर रहे थे, चैलेंजिंग दौर की, तो आपको नहीं लगता कि वो दौर जो है वो ये आज की जो आपकी लाइफ है ये उस दौर का रिजल्ट है? सर देखें, दो सोचने के पर्सपेक्टिव होते हैं. ठीक है. एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, राइट. मुझे एक बात बताएं, आपके सामने पर्सपेक्टिव ही 2 पड़े हुए हैं. यू आर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड, राइट. आपको कहा जा रहा है इनमें से 2 को चूज़ करो, 2 में से 1 चूज़ करो. आप तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, राइट. यू आर नॉट फ्री हेयर. तो आप उसमें से क्या चूज़ करेंगे? पहले तो मैंने फ्रीडम निकाल दिया इसमें से, मैंने आपके सामने रखी 2 चीज़ें, तीसरी कोई नहीं रखी. अब आप ऑलरेडी तो कैप्चर हो गए हैं ना, और मैंने आपका इसमें से 1 तो आपको पॉजिटिविटी चुननी चाहिए, नेगेटिविटी चुनने की ज़रूरत क्या है? जी बिल्कुल. लोग क्या करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ करना नहीं चाहिए, एफर्ट करनी पड़ेगी, अपने आप को सर्च भी करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, रोज़ी सब कुछ ही करना पड़ता है. ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट अगर माल फंक्शन हुआ है ना, कुछ नहीं हो सकता. बेड़े ही गर्क होना है. आप जितनी भी चालें चलेंगे ना, हर चाल में से अल्लाह एक अपनी चाल निकालता है, उसको रिजल्ट कहते हैं. उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. नीयत नेक नहीं है तो आप आगे से क्या निकाल लेंगे? आप पैसा कमाने के लिए बड़ी ईमानदारी से बिजनेस शुरू करेंगे, अल्लाह की तरफ आपका ध्यान है, अल्लाह 10 साल उसमें एक आपसे गलत फैसला कराएगा, आपके बेड़े गर्क करवा देगा. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने किया, ये फार्मूला है कामयाबी का. आप सुबह उठें, आप जाएं, आप कागज़ पे लिखें, ये क्या आ रहे हैं सारे फार्मूलेशंस, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू बिकम रिच, ये सारी जो किताबें आती हैं, ये कहते हैं हमने ऐसे किया. भाई अब मेरी किताब अल्लाह ने अपने फजल से चला दी. अब आपके ख्याल में मैं लोगों को बैठ के किताबें लिखनी सिखाऊं? मैं लोगों को आपको लिखनी नहीं आती. अच्छा, हम ये करते हैं. अच्छा, तो अल्लाह के फजल से चल गई. अच्छा, बात सारी इतनी सी होती है कि ह्यूमन की वैल्यू क्या है इस सारे प्रोसीजर के अंदर आपकी नज़र में, आपके इस मोबाइल की हमारी नज़र में नहीं, मैं बताता हूं जिस ना, आइडियोलॉजी से आप एक्सप्लेन कर रहे हो ये सारी की सारी बात, वहाँ पे ह्यूमन की क्या वैल्यू निकालते हैं ना आपकी नज़र में. नहीं, हमारी नज़र में नहीं, उस रब की नज़र में. बताता हूँ आपकी नज़र में अपनी बिलोंगिंग्स की क्या वैल्यू है. ज़ाहिर बात है, ये हम इसको ओन करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों के तहत या अपनी प्यास बुझाने के लिए. आपने अपना लैपटॉप खोला, राइट. बिल्कुल. वो उसका मोड ऑफ वर्किंग ये कि वो आपको सर्व करेगा, आपने उसका बटन दबाना, उसने ऑन हो जाना है. हाँ, जिस तरह की हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो हमें उस तरह के रिजल्ट्स नहीं, देंगी. वो बाउंड है, बिल्कुल प्रोग्राम है. आपको पता है इससे है. आगे पीछे नहीं हो सकता, राइट. आपको कैसा लगे अगर वो किसी दिन कहे जी सॉरी? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा. तो आप क्या करेंगे उसको? ये तो वो मशीन है, मशीन के साथ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. जो भी कर आप करेंगे कुछ ना कुछ उसका चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे उसको. AI इज समथिंग व्हिच इज लर्निंग ऑन इट्स ओन, राइट. वो एक ऐसी चीज है जो आपको अब कहेगी कि नो यू आर रॉन्ग. अच्छा, ये यहाँ से ना जो नई डिस्कशन इनिशिएट हो रही है बेसिकली फ्री विल की तरफ जा रहे हैं. इंसान के अंदर वो इंसान का रोल समझना मैं बता रहा हूँ. इंसान वो पहली क्रिएशन है इस कायनात की जिसको ये कैपेसिटी दी गई है कि मैंने आपको बताया वो कह सकता है यस और नो. अच्छा, इसको ना मैं बताता हूँ कि ये जो मुकदमा अब हमारा जिस तरफ जा रहा है ना, वो मुकदमा है फ्री विल का बुनियादी तौर पे. तो ये ज़्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा. जी जी. वो ये है कि पहले तो आप ये डिफ़ाइन करें कि आप फ्री विल की आप क्या डेफिनेशन करते हैं. क्या फ्री विल इज़ अ पॉम्पस टर्म. आई लव दिस वर्ड. जब ऐसी चीज़ों की बात आ जाए ना, ये एक अजीब सी बात है. फ्री विल क्या होती है? यानी आप मुझे विल कैसे फ्री हो सकती है? अगर विल फ्री हो जाएगी तो मैं तबाह कर दूंगा सबको. मेरे अंदर अल्लाह ने अपनी रूह फूंक रखी है, राइट. मेरे अंदर तकब्बुरात दाखिल हैं, मेरे अंदर जबारियाँ कहारियाँ चल रही हैं, मेरे अंदर जज्बात चल रहे हैं. मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ हूँ. आई एम एन एनिमल. मेरे बारे में फरिश्तों ने स्टेटमेंट दी हुई है कि जालिम है, जाहल है, दरिंदा है, खून बहाएगा. ठीक है, आप मुझे फ्री विल दे दें, मैं छोड़ूंगा आपको. सर कैसे हो सकती है फ्री? कुरान पाक में फरमाया इंसान समझता है इसको पूछने वाला कोई नहीं, इसको रोकेगा कोई नहीं. प्लेनेट कंट्रोल्ड है. आप प्लेनेट छोड़ दिया जाए, अल्लाह ने कहा मैं इनको मज़े ना चखाता है एक दूसरे से, तो ये तो गिरजे मस्जिद मंदिर ढा देते सारे, ज़मीन भर जाती सारी. ये तो कब के तबाह हो गए होते. इंसान को आप अपने घर के कुत्ते को फ्री छोड़ सकते हैं सर? आप अपनी ज़िंदगी की औलाद को, बीवी को, किसी को फ्री छोड़ते हैं?
इतनी सी हम नाकुस सी तो चीज़ इसका है। मतलब है कि कोई भी जो मुजरम है वो जुर्म जो कर रहा होता है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सर रहा। पुलिस क्यों है यहाँ पे अगर फ्री विल है तो? आर्मी क्यों रखी हुई है? नहीं देखें एक एक्ट कर दिया ना उसने। तो ये कत्लो गारत भी जो सारा कुछ हो Free will रहा है। है ऊपर से प्रोग्राम्ड है। एक तरफ आप कह रहे हैं एवरीथिंग कि इज फ्री, programmed है। एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड, एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मतलब अल्लाह जो खालिक choices है। नहीं भी बिल्कुल कर रहे हैं। इस अल्लाह चीज को खालिक है। इसमें मुझे क्या मसला है कि मैं ये कहूँ कि वो मेरी हर सोच का हुक्मरान है? मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंसल्ट फील नहीं होती है। उसने मुझे कहा फल हमहा फजूरहा व तकवाहा, हम हैं, बात ही खत्म कर दी। जिस जो तुम पर डाउनलोड करता है अच्छे और बुरे ख्याल, बात ही खत्म कर दी उसने। मतलब ये है कि ये तो देखें अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिल जो सकता। सिंपल सी हो गई ना चीज़। ठीक है, ये तो हम सबका ईमान है, इसके ऊपर तो सिंपल हो गई चीज़। किसी के पास दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान के पास किस हद तक इख्तियार है। यस नो थोड़ा है। कायनात में किसी को भी नहीं दिया इससे पहले बादशाह ने। नहीं, लेकिन उसके साथ आप ये भी कह रहे हैं that the choices, there are only two choices, Yes. either yes or no. Enough. Even that freedom is even controlled. नो प्रॉब्लम, मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है। आई कैन ट्राई लिविंग सर, ठीक आई है, कैन फील बिल्कुल सही अलाइव। है। ठीक है, बकरी को नहीं दी, हाँ। बकरी किसकी मालक? आप क्यों उसको बेच के खाते हैं? मेरी अपनी एक मिनट, एक मैं मिनट, अपनी एक मिनट, जिंदगी को अगर एक देखूं मिनट। तो इनकी आइडियोलॉजी काफी नहीं, हद एक तक चीज justify नहीं, आई एम हो नॉट रही हेयर है, कि मैं ये बिल्कुल। कहूँ प्लीज, मैं तो नहीं, मजे ये से मुनाजरा तो है नहीं, मतलब ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि conversation कर बकरी की जिंदगी का मालक इस दुनिया में कौन है? किसके पास राइट्स हैं कि उसको बेचे, उसको काटे, उसको खाए और उसका उससे पूछने वाला कोई? दुनिया में तो ऑब्वियसली जो उसको किसी के पास किसी का कुछ नहीं है सर। हाँ, अच्छा ना सर, कमाल है, माल्टा आपका है जो अभी बाहर खा ना रहे ना देखें ना, आप दो दुनिया की बात कर रहे हैं मैं ना। दुनिया की ही कर रहा हूँ। ठीक है, दुनिया के अंदर बहरहाल इंसान के पास उसका जो भी मालिक है उसका ये तय है कि वो उसको काटेगा या बेचेगा या वो क्या उसका वो अंजाम मालिक होगा। कहाँ से बना? उसने पैदा की है। नहीं, मालिक तो अल्लाह ही है ना। देखें मालिक तो इसका मतलब है हमें दी गई हैं चीज़ें, इसी तरह से हमें चॉइसेस दी गई हैं। अब अगर एक आदमी कहता है कि मैं जो कुछ भी कमाता हूँ ना वो मेहनत से कमाता हूँ, अब थोड़ा सा प्लीज़ मेरे साथ चलिएगा। अल्लाह इसी शय को उसका खुदा बना देता है, उसे कोशिश से ही मिलता है। ठीक है, वो सारी ज़िंदगी लोगों को यही समझाता मर जाएगा कि देखा कोशिश से मिलता है। अल्लाह ने कहा कि हम इनको धसा देते हैं। आप मैं सिगरेट पीऊँगा और पीता रहूँगा, एक आदमी कुरान पढ़ेगा और ही पढ़ता रहेगा, आप एक्सरसाइज करें आप और ही करते, नेचर है, गुम हो जाता है एडिक्शन में। तो फिर इसका मतलब है कि कोशिश जो है वो आप मतलब है कि आपका मुकदमा एंटी नो कोशिश नो है। नो 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 नॉट एट ऑल। लईसल इंसान इल्ला मा सा। सर देखें, बात सिंपल होती है, हम उसको ना कॉन्ट्रडिक्शन में लेके जाते हैं। ठीक है। मेरी स्टेटमेंट स्टेटिक नहीं होती, बात एक एक लम्हे में रंग बदल रही होती है। सही है। बात यह है कि कोशिश तो असबाब के लिए करनी ही पड़ती जी, है। जी, जी। हम कहते हैं कि हम रिजल्ट को माइंड नहीं करते, ये डिफरेंस है। हमें पता है कि हम येस और नो की बुनियाद पे कोशिश कर रहे हैं। मेरी चॉइसेस मेरे माइंड से आ रही हैं ना। मेरे पास डाटा कितना है सर? 47 साल का। आगे जो मेरे साथ पेचा पड़ा हुआ वो दुनिया का है। दुनिया है 50-60 हज़ार साल पे जब इंसान चलते आ रहे हैं। इतना बड़ा एंशियंट माइंड मुझे कह रहा है चूज़, और मैं 47 साल के छोटे से प्राइमरी स्कूलों के पुराने डाटे के साथ, छोटी मोटी आईडी के साथ मैं कहता हूँ जी ये ठीक है, उसका रिजल्ट निकलता है वो, और मैं कहता हूँ लो जी। तो कहा मायूस हो जाता है, कुरान में कहा कनूता बैठा रह जाता है। जब हम उसको थोड़ी सी तकलीफ पहुँचाते हैं, मज़ा चखाते हैं तो बैठा रह जाता है। और अगर कोई मज़ा चखा तो कहता है देखा मैंने वो क्या कहा था नमरूद ने कुरान पाक में कि ये तो मेरा आर्ट है जिसकी वजह से मुझे दिया जाता है। यही कहा था ना। आज भी लोग दुनिया में ये कहते हैं। तो अब मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि हमारे पास कल का नॉलेज नहीं है। ठीक। मुझे नहीं पता कल व्हाट्स इन स्टोर्स फॉर मी टुडे, मैं जब उठता हूँ मुझे नहीं पता, राइट? तो मुझे कोशिश करनी पड़ती है। मुझे इस कोशिश के सिस्टम से प्रॉब्लम ही कोई नहीं, मैं नहीं करूँगा मुझे डैमेज आ जाएगा। मैं जितनी, लेकिन अंदर से मुझे ये बात पता है कि मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है, राइट? तो मैं कोशिश के बाद कहता हूँ या अल्लाह अब तेरे हवाले है। तो अगर डिस्ट्रक्शन आती है तो मुझे डिप्रेशन नहीं आता, अगर कामयाबी आती है तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं उस पर अकड़ता नहीं हूँ। ये सिंपल इसका मामला है। आप एक कॉन्सेप्ट को समझ के काम वही करते हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। प्रोफेसर भी इसी दुनिया में जिंदा है, प्रॉफिट भी इसी दुनिया में जिंदा है। क्या कहा अल्लाह ने कुरान पाक में कि इन पे हैरत करते हैं नबियों पे कि वो बाज़ारों में चलते फिरते और खाना क्यों खाते हैं। इसी दुनिया में रहना है सब ने, कोशिश ही करनी है। आप सबको भी कर्ज लेना पड़ा, जंगें साहबा को लड़नी पड़ी, प्रॉफिट्स को लड़नी पड़ी, दुश्मनियाँ, सब कुछ वही होता है जो इंडिविजुअल के साथ होता है। मसला सारा कॉन्सेप्ट का है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुद्दा असल में ये है कि हम किसी तरीके से अपनी मौत तक डिप्रेशन से बच के ना सही सलामत मर जाएं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो बंदा पागल होने से बच के मरा वो बहुत बड़ी कामयाबी है। इस दुनिया में लोग खिसक के मरते हैं बेसिकली।
اچھا آپ کی ڈیفینیشن ڈپریشن کی یہ ہے کہ انسان کھسک جاتا ہے. لونیٹک یو ول اینڈ اپ ان لونی بن سنگنگ میری میلوڈی لونی ٹونز. اور کیا کرنا ہے؟ ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ اس سے نچلا درجہ کوئی نہیں. ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ یو ہیو گون نٹس. وائی؟ کیوں ڈپریشن؟ دیہڑی جو 15-20 تسبیحاں پھیر لو اللہ نے سجدہ کر کے اللہ کو یا اللہ میرے سے نہیں، میرے میں عقل نہیں ہے. ایک میں نے گاڑی چلانی سیکھنی ہے. اب میں نوائز مجھے کیا پتا، تو اگر میں کہیں پہ لگ گیا تو میں رونے بیٹھ جاؤں جی میرے سے. ہمیں ہوتا کیا کہ اگر جو بندہ کہتا ہے نا کوشش سے ملتا ہے اس کو اس کا پھر بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے فیلور کا. رائٹ؟ میں نہیں اٹھانا چاہتا. میں کیوں اٹھاؤں؟ میں عقل مندی کا تاج لگاؤں گا تو اللہ کہے گا بھگت رزلٹ دے جواب. میں کیوں دوں جواب جب مجھے پتا ہے مالک ہی اللہ ہے؟ میں اس کی چیزوں کا جواب کیوں دوں سر؟ اچھا ہاں، اب جہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے میں وہ کنکلوڈ کرتا ہوں، اور اگر آپ اس سے ایگری ہیں یا ڈس ایگری وہ آپ واضح کر دیجیے گا. آپ نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے وہ کرتے چلے جائیں، وہ کرنی پڑے گی، لیکن اس کے نتائج کا کریڈٹ نہ لیں. نہیں وہ لے نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو آپ نتائج کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جب وہ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں، جب وہ پروسیس ان ٹائم میں سے گزر رہتے ہیں، مجھے کون اٹھ کے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے رزلٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے؟ اگر ایک بندے نے بھی کہہ دیا کہ میں یہ بزنس کروں گا اور میں کامیاب ہو کے دکھا دوں گا، میں شادی کروں گا، میں بچہ پیدا کر کے دکھا دوں گا، میں زندہ رہوں گا، میں بغیر مرے جی کے دکھا. اگر کسی بندے نے کسی بھی ایک رزلٹ کو کہہ دیا سر رزلٹ از آؤٹ آف کنٹرول. نہیں لیکن رزلٹ جو ہے وہ تو مجموعہ ہے نا ہمارے مختلف چھوٹے چھوٹے پارٹ کا. میں ایک چھوٹا سا سوال کر کے اس کے بعد شہزاد بھائی، اچھا آپ سوال لینا چاہ رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات بتا کہ میں قرض کرنا چاہتا ہوں ناصر بھائی بڑے احترام کے ساتھ. جی جی اپنی ساری دلیلوں کے سامنے نا صرف خاتون کے آنسو اگر آ جائیں گے نا دلیلیں زیرو ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ نے بار بار اگر فرض کیا دنیا کی بات کرنی ہے نا جی دنیا کی نا 8.25 ارب آبادی ہے اس وقت. جی جی 8 ارب آبادی میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں. تو پھر دنیا میں نا زیادہ جو ریلیونٹ ہے نا بات ان کی کیجیے. دیکھیں پاکستان میں تو گندی قسم کی ویڈیو آ رہی ہیں اسکرول کرتے ہوئے. جی جی اس گندی ویڈیو میں ایک نعت آئے تھے جو لوگ اس لیے ٹھہر جاتے ہیں گناہ نہ کہیں ہو. جی جی بالکل ایسا. نہ تو میرے خیال ہے پہلی بات تو یہ ختم کرنی چاہیے کہ ہم اسلامی ٹچ نا بار بار دیں اس میں. میں تو سر بندے اسی کام کروں، میرا سارا ٹچ ہی ہے. نہیں میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں. اب 10 سال کا کل پرسوں سے ٹائم دیے ایلن مسک نے 10 سال کا. اس نے کہا جی 10 سال کے بعد ہم نے مریخ کو چینج کر لیا، مون پہ آ رہے ہیں اور یہ کام کرنے والے کر لے گا نا. یس وائی ناٹ. 10 سال کے بعد وہ جانتا ہے کر لے گا. اب ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ نہیں وہ جانتا ہے سے کیا مراد؟ اس کے وہ غیب نہیں جانتا، وہ غیب نہیں. جو انٹلیکٹ ہے جو گیون نالج میں نے یہاں سے سر گھر جانا ہے، میں بھی جانتا ہوں میں چلا جاؤں. وہ تو یہاں سے اس کو میں تھوڑا ایڈیشن کرنے دیں. یہ رزلٹ نہیں ہوتا سر. یہ رزلٹ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہے نتیجہ بڑا لفظ ہے، یہ مجموعہ ہے ان کا. مثال لیں کہ جیسے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پہ، میری کل یا پرسوں شاید آپ سے رات کو بات ہوئی کہ لاہور میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں تک ہمیں یہ نہیں اس سے پیچھے جائیں. اچھا سر اس سے پیچھے جائیں نا. اس سے پیچھے پہلے بھی ہوئی تھی بات. ہاں پہلے ہوئی تھی تو ملاقات نہیں نکلا رزلٹ. ہاں نہیں نکلا رزلٹ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد میں مطلب اگر ہم نے یہ طے کیا عمومی طور پہ ہاں 50-50 چل رہا ہوتا ہے، نکل بھی آتا ہے نہیں بھی نکلتا، پازیٹیو بھی نکلتا ہے. اللہ نے کنفیوژن بھی تو رکھنی ہے، لیکن سب کا ایک جیسا فارمولا تو ہو نہیں سکتا. لیکن شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے کسی عمل جس کا وہ ارادہ کرے تکمیل کا یقین ہی نہ ہو تو وہ تو کوئی سٹیپ بھی نہ لے. ہمارے پاس ہم ڈسٹریکشن کو مائنڈ نہیں کر سکتے. اسلام میں اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں کوئی ڈیمیج اپنے تک نہ پہنچنے دیتا. رائٹ؟ ہم اس کو روک نہیں سکتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مائنڈ نہیں کرتے. دیکھیں اللہ کے حکم کے آگے یا اللہ کے فیصلے کے آگے کرنی چاہیے سر. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بالکل انکار نہیں کر سکتا. میں نے تو ابھی کہا کہ میں نے 9.5 گھنٹے کی ویڈیو بنائی، اٹس اے ہیل آف ایفرٹ. رائٹ؟ مجھے سر رزلٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہاں میری تمنا ہوتی ہے، آئی ایکسپیکٹ کہ رزلٹ اچھا آ جائے. آ جاتا ہے، اللہ کی مہربانی. اگر نہ آئے تو ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے انسان زندہ نہیں ہو سکتا. 95 کے راؤنڈ انہوں نے کیا کہ 5 منٹ کے لیے زندہ کر چکے ہیں. سارے کے سارے لوگ روتے رہے ہیں. 150 سال کا ٹائم دے چکے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم زندہ کر دیں گے. اللہ کے ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ ہو گئے تھے، وہ انہوں نے زندہ کر دیا تھا. نہیں سر دیکھیں آپ میں اور بات کر لیں جی کر لیں.
اللہ نے میرے نزدیک نا پتہ کیا زیادہ فعل خود مختار بنایا انسان کو. لہٰذا انسان جب ڈٹرمن ہو کہ نالج حاصل کر کے فیصلے کرتا ہے تو اس کے پاس پر جا کے ہو جاتا ہے کام. یہ جو چیزیں سوچتے ہیں نا موسٹلی چیزیں اگر وہ اتنا ڈٹرمنٹ تھا تو ہو جاتی ہیں. ہم جو لوگ بھی یہ چیزیں پرسیو کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تقدیر پہ ڈالنی ہیں ہم نے. ساری چیزیں تقدیر پہ ڈالنے کے ساتھ ہم پھر یہ کیوں نہ کہتے میری ساری جو اللہ کے ہیں نوز بلا. میں پھر وہ خود مختار ہوں. میں اپنے جرم سے کیسے بھاگوں گا؟ آپ ہیں نا سر خود مختار, آپ ہیں, میں نہیں ہوں. میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں, میں ساری دنیا کے اوپر ججمنٹ نہیں دے رہا. سر ہماری یہ بحث چل رہی ہے, وہ سننے والے سنیں گے. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ. میں دیکھیں میں سننے والوں کے لیے ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں جو بھی جانتا ہوں محض اپنے بارے میں جانتا ہوں. رائٹ, میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا. میں نے اپنی سائیکی کو جب اسٹڈی کیا تو مجھے یہ پتہ چلا قرآن پاک میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کو ایک سائیکی پہ پیدا کیا. رائٹ, آپ کے بچے میرے بھی بچے, آپ کا غصہ میرا غصہ برابر ہی ہے نا, صرف تھاٹس آر لیبلڈ ایز پرائیویٹ. رائٹ, تو وہ پرسنل ہو جاتا ہے. میرے بچے کا نام بدل گیا, آپ کا بدل گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمز جو ہوتی ہیں نا وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی ہیں. آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ اس دنیا کی کاریگری میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ڈیلوژنل بہت ہوتا ہے مائنڈ. رائٹ, میں نے یہ نہیں کہا کہ تقدیر پہ سارا بوجھ ڈال دیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ کوشش کرنی ہی پڑے گی. مجھے یہ بتائیے گا کیا انسان خود کر سکتا ہے, کیا انسان نہیں کر سکتا؟ انسان جو کر سکتا ہے نا ہم ڈیفائن کر پائیں گے تو ہم یہاں انسان یہی کر سکتا ہے. میں نے وہ پہلے بتا دیا. اگر ہم ڈیفائن نہیں کر پائے نا آج ہمارے سیشن فیل ہے. سر کر دیا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یس اور نو کے سوا اس دنیا کا کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور یہیں سے ساری بیوٹی پیدا ہوتی ہے, کمپلیکسٹی شروع ہوتی ہے. یہ بیوٹیفل ہے, کرنا چاہیے نا. اگر کسی کو گمان ہے کہ وہ یہ کر کے دکھا دے گا کچھ بھی ہو, وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض. اچھا, گمان سے یہاں ذرا ڈسکشن بریک ہو جائے گی, لیکن بڑا اہم ٹاپک میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو گمان ہے یہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں سائنس کی لا کے ساتھ, جو لا آف اٹریکشن ہے وہ الاؤ نہیں کرتا ڈسٹرکشن کو. اچھا, وہ اچھا پہ چلتا ہے. لا آف اٹریکشن یہ ڈیلوژنل ہے, یہ پاگل پیدا کرنے کی فیکٹری ہوتی ہے. لا آف اٹریکشن کی بات کریں, آپ ہر وقت consequences different ہو جاتے ہیں according to the situations. اگر کوئی ہر وقت اچھا فیل کرے گا نا وہ ڈیلوژنل ہو جائے گا. اگر کوئی ہر وقت برا فیل کرے گا وہ بھی سائیکوٹک ہو جائے گا. اچھے اور برے کا مکس میں چلنا ہوتا ہے. کیفیت اچھی بھی آتی ہے بری بھی آتی ہے. مجھے اچھا بھی لگے گا برا بھی لگے گا. رائٹ, میں نے کیا کہا, میں نے کہا رزلٹ اگر برا آئے گا مجھے ڈیل تو کرنا ہی اسی عقل سے کرنا ہے جو دی ہے, امتحان تو وہی ہے. تو میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا. مجھے آتا ہے, میں کہتا ہوں یا اللہ, اس کے لیے دعا رکھی ہوتی ہے, اس کے لیے توبہ رکھی ہوتی ہے, کوشش رکھی ہوتی ہے. لاٹ آف ٹولز آر دیئر, یو کین ٹرائی آلویز. لیکن میں نے تو سر دیکھ لیا ہے کہ رزلٹ جو ہے نا وہ انکنٹرولیبل ہے. ہاں, اب آپ رزلٹ میں ڈائیورسٹی نکال دیں, آپ یہ کہیں کہ جی میں نے ملتان جانا ہے, مجھے پتہ ہی ہے. میں کہتا ہوں اتنا تو پھر چل بھی جاتا, لیکن کہیں نہیں بھی پہنچتے. کوئی بھی چیز فکس نہیں ہے. پرابلم یہ ہے, ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ کام سے نہیں ملتا, دعا سے ملتا ہے. اب یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہو گیا نا, ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, یہاں پہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک کہتا ہے کوشش سے ملتا ہے, ایک کہتا ہے دعا سے ملتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی غلط ہیں؟ کوشش سے بھی ملتا ہے, دعا سے بھی ملتا ہے, دعا سے بھی ملتا ہے, کوشش سے بھی ملتا ہے. رائٹ, کسی بھی جگہ نہیں ہو رہا. بیلنس ہے, یہ بیلنس. تقدیر اور تدبیر دونوں کو ساتھ ہی لے کے چلنا پڑے گا. نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ناصر, یہ مائک لے لیں پلیز. جیسے لا آف اٹریکشن کے بیچ میں ابھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ سچویشنز the consequences can be different, right? اسی طرح جیسے ابھی یاسر نے کہا کہ ایک بار ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ملیں گے, وہ ہم نہیں مل سکے, کانسیکوینس ڈفرینٹ ہو گیا. سیکنڈ ٹائم جب ہم نے اس چیز کو ٹرائی کیا اور ملنے کی وہ کوشش کی اور وہ ساری ڈسکشن ہو گیا تو وہ پاسبل ہو گیا. تو یہ بھی تو کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا. یہی تو میٹرکس ہے. یہی تو میٹرکس ہے. دیکھیں اس دنیا میں ایک بات آپ کی اور میرے بیچ میں طے ہو گئی اس گفتگو میں, اس دنیا سے کوئی اٹھے گا نہیں انسان جو یہ کہے کہ میں سمجھ گیا. ہاں نہیں, یہ طے ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے پلانٹ آف کنفیوژن. ٹھیک ہے, میں صرف اپنے جوگا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل ہم کنکلوڈ یہاں کرتے ہیں اس کو, پھر لا آف اٹریکشن کی طرف ذرا میں جانا چاہ رہا ہوں اور مینیفیسٹیشن کے کانسیپٹ کو, کہ کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز بالاتفاق ہم تمام شرکاء بلکہ سننے والے تمام لوگ اس سے سب اتفاق کرتے ہیں کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں, اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان کا جو اختیاری معاملہ ہے اس کے اوپر ہماری تھوڑی کنفیوژن ہے کہ وہ سارے کا سارا اختیار یس اور نو میں دے دیا ہوا ہے.
ایک آدمی کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے, اگر وہ اس چوائس کو کہتا ہے کہ یس آئی ول کل ہم, اسے کر دیا, کہا ساری انسانیت کو قتل کر دیا, کیا چوز نہیں وہ بھگتے گا نا, یہ آ گیا نا. سوال لے لیں. نہیں دیکھیں, آپ جو سوچیں گے کبھی کر لیں گے کبھی نہیں کر لیں گے, یہی آزمائش ہے, یہی ٹیسٹ ہے. آپ کو اتنے بڑے سوال میں ڈالا جائے گا کہ فار ایگزامپل ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے, اس کو سارا نہیں نظر آئے گا. ایک کہتا ہے اللہ ہے, اس کو پتے پتے پہ نظر آئے گا. یہ آپ کے مائنڈ کا مائنڈ از اے پروجیکٹر, رائٹ. ایک آدمی کہتا ہے میں کنفیوز ہو گیا, یہ پلانٹ اس کو مار دے گا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کے پاس پناہ لے لی, وہ ہو سکتا ہے کہ اسے کہہ دے یوفوریا ہو گیا یا ایسا ہو گیا. ہاں, انڈیویجول کی اپنی مینیفیسٹیشن کے اکارڈنگلی سب کچھ چلے گا, سارٹ آف. اس نے جس طرح سے اس کو اڈاپٹ کر لیا یا اس کو کنسیو کر لیا. آئی تھنک کنسیو از دا رائٹ ورڈ. The way he has conceived it, exactly the consequences are. Right, I got you. اللہ ایک ہے, اللہ ایک. آپ کوشچن ہولڈ رکھیں. اس کو اس وقت 8 ارب لوگ 8.5 ارب لوگ, اللہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اس دنیا میں. جی بالکل, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. جو کہہ رہا ہے اللہ نہیں ہے وہ بھی اس کو ڈسکس کر رہا ہے, رائٹ. جس کی دنیا وہی ڈسکس ہوگا نا. اچھا 8.5 ارب لوگوں کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہے, رائٹ. اس کو پرسپیکٹو نہیں کہتے. آپ کے میرے 2 پرسپیکٹو ہے, رائٹ. ہم ایک گلاس کو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو سکتے ہیں. آپ کو شیشے کا نظر آ رہا ہو, مجھے پیاس نظر آ رہی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے پرسپیکٹو. ہم ایک پھول کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو سکتا ہے. آپ اداس ہو رہی ہوں دیکھ کے, میں خوش ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس پھول کی ایک ریالٹی ایسی ہے جس پہ آپ اور میں متفق ہیں کہ وہ پھول ہے. ایگریڈ. ہاں اس بات پہ تو ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت سے آپ رائٹ ہیں کہ اس بات کے اوپر تو ہم اگری کر رہے ہیں کہ اوریجن ہے. اوریجن سے تو توبہ نعوذ باللہ ہم نہیں وہ اس پہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے. ہاں سمجھنے کی آج اس ڈسکشن میں جو میں مسلسل کوشش کر رہی ہوں. جی اس میں ٹائم لگے گا, اتنی جلدی کہاں آتی ہے. 47 سال تو مجھے لگ گئے. چلے جی اس کو کنٹینیو سے پہلے پارسا نے ایک سوال ہولڈ کیا ہے. جی شیور. اچھا میرا یہ مائک قریب کر لیں. اچھا میرا کویسچن یہ کیا ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے گمان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے تم جیسا سوچتے ہو جیسا گمان کرتے ہو میں تمہیں ویسا دیتا ہوں. اچھا میری لائف کے کچھ ریئل ایگزامپل ہیں, میں یہاں پہ جو بھی بات کروں گی وہ اپنے ایکسپیرئنس کے تھرو کروں گی. 13 سال ناؤ آئی ایم 29. 13 سال میں نے زندگی میں جو سوچا, جو پلان کیا, جو امیجن کیا, جو چاہا وہ مجھے ملا ایک اسٹرگل کے تھرو. ٹھیک ہے, میری چاہت تھی, میری خواہش تھی, اور اس کے لیے میں نے کوشش کی اور ڈفرینٹ راستوں کو تلاش کیا اور میں نے اس کو حاصل کیا. ٹھیک ہے, اب یہ میرے گمان کی وجہ سے مجھے ملا یا میری قسمت کی وجہ سے ملا یا میری مینیفیسٹیشن کی وجہ سے ملا یا میری پازیٹیوٹی کی وجہ سے. آپ کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو تم نے مانگا اس نے تمہیں دیا. لیکن ایک اور آیت بھی گئی کہ کیا انسان کو وہ سب کچھ مل گیا جس کی اس نے تمنا پالی تھی. اب اس کی ججمنٹ آپ کے اندر ہے. 2 آیتیں میں نے پیش کر دی ہیں نا. ہم سب کے اندر ایک اسکیل لگا ہوا ہے, ویئنگ اسکیل, رائٹ. کیا ہمیں وہ سب کچھ ملا ہوا ہے, میسر ہے جس کی ہم نے تمنا پالی تھی. دیکھیں یہ بہت ڈیپتھ ہے. مجھے بھی اپنی زندگی میں وہ سب کچھ ملا, لیکن شکر گزاری حاضر کی پھر بھی واجب ہے سر, کیونکہ اللہ دیتا ہے. ہاں جی, اللہ نے کہا جو تم نے مانگا تمہیں دیا. جی لیکن بہت کچھ ایسا نہیں ملا جو اگر دے دیا جاتا تو آج یہ یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کو پتا ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, اس کا دینا بھی دینا ہے, نہ دینا بھی نہ دینا ہے. بات یہ ہے, میں جو بات کر رہا تھا اس کو تھوڑا کمپلیٹ کر لوں. میں نے کہا تھا ایک کوشش والا بندہ ہو گیا, ایک دعا والا ہو گیا, رائٹ. دعا والا یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کرتے کام, ہم پڑھے اللہ دے گا. وہ چلا گیا نمازوں میں, وہ چلا گیا چلوں میں, لگ گیا اللہ کے راستے میں. آپ کا کیا خیال ہے, میں اگر آپ لوگوں پہ چھوڑوں اس کو ملے گا؟ میں آپ کی طرف ذرا تھوڑی ڈائسنگ بھی تو صرف دعا سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ صرف دعا سے. اس نے کہا اللہ سے مانگ کے لوں گا. اب کوشش والے کا تو ہم نے پہلے دیکھ لیا, میں اس کا قائل ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ میں یہ لاجیکل میکینکس پہ جانتا ہوں کہ کوشش اور دعا دونوں سے ملتا ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے صرف کوشش سے ملتا ہے, میں ایتھیسٹ ہوں, میں نہیں مانتا. وہ بزنس امپائر کھڑی کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں کیا اس کو ملنا کہتے ہو؟ ایک ایسپیکٹ میں ملا ہوگا نا. بیوی بچ گئی ہوئے گی, بچہ نافرمان نہیں, اللہ کہیں نہ کہیں سے پکڑ لے گا اس کو. اللہ نے کہا میں ان کے نیچے سے آ جاؤں, اوپر سے آ جاؤں, ان کو کیا پتا کہاں سے آؤں گا. وہ کہتے ہیں ہمیں مل گیا. وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو جیسے مرضی مارکیٹ اس وقت کر دوں, آپ کو کیا پتا. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ دوں میں نے ساری زندگی دعا سے مان لے لیا, آپ کو کیا پتا میں نے لیا کوشش سے ہو. فلاسفی تو ہم اتنے بڑے ہم ایکٹرز ہیں, مینیپولیٹرز ہیں. ہاں کویسچن کا جواب سوال کویسچن کا سوال کا جواب دینے لگی ہوں کہ آپ نے 2 مطلب کہ کیا دعا سے مل رہا ہے یا کوشش سے. نہیں میں نے پوچھا دعا والے کو ملے گا.
یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے, سوال میں دوبارہ تمام لوگوں کے لیے, کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوئی کوشش نہیں کروں گا اور اس نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے اور اس حصول کے لیے میں صرف دعا پہ تکیہ کرتا ہے, میں صرف دعا, مطلب اللہ سے رجوع کر لیتا ہے, اللہ سے کچھ بھی کرے. تو کیا اس کو وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سوال یہ ہے. میں تو اپنی ہی لائف کے ایکسپیرینس کے اوپر بتاؤں گی, مے بی اور مے بی ناٹ, سمپل, بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بالکل اسٹریٹ جواب دوں گی, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے میں نے دعا کی اور کوئی خاص ایفرٹ نہیں کی, وہ مل گئی. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے میں نے بہت دعائیں کی, لیکن جب تک میں نے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی وہ چیزیں مجھے نہیں ملی. برائی کی دعا انسان یوں مانگتا ہے جیسے بھلائی کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. بات پتہ نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ہمیں ٹیکنیکل سوال ہے اس کا کیا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں نے آیت یہ پڑھی کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج جو چیز مانگ رہے ہیں کل اس نے ہمیں بیک بائٹ کہاں سے کرنا ہے. وی ڈونٹ نو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا, میں نے ان کو نہیں کرٹیسائز کیا, میں نے کہا کہ ہم ایک چیز پہلے کہہ چکا, نہیں I'm not, نہیں گلشن نا, اللہ مجھے معاف کرے, نہیں I'm not a critic. میں نے تو ایک سمپل کویسچن پوچھا تھا کہ اگر ایک آدمی کلی طور پہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی صرف دعا پہ ہی چلوں گا, میں ایفرٹ والے سسٹم پہ نہیں جاتا, رائٹ, بلیو ہے نا, اپنا اپنا بلیف, پرسپیکٹیو کی بات, گمان کی بات ہو رہی ہے. میرے بلیف کو کہاں پہ آپ نہیں, یہ رینڈم ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں گلسانہ, یہ رینڈم ہے. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کبھی میں نے دعا کی, مل جاتا ہے اور مل گیا, اللہ کی منظوری, اور کبھی نہیں ملا, تو پھر اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے سمجھ لیا نا, سمپل. اس میں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. میں نے تو کویسچن ڈفرینٹ کیا ہے, میں نے کہا ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی, اور کوشش سے جواب ہے نا, جواب یہ دے رہی ہے کہ کبھی مل جائے گا کبھی نہیں ملے گا. نہیں, میں آپ کو ایک اور بھی چیز نکال کے دکھاتا ہوں اس میں سے, کیونکہ اگر ایتھیسٹ یا کوئی اور بندہ یہ کہتا ہے کہ صرف کوشش سے ملتا ہے, یہ جو مانتا نہیں اللہ کو, وہ دعا پہ کیا آئے گا, وہ کہے گا بھائی اسٹرگل کرو, اسباب کی دنیا, یہاں پہ اپنے نیٹ ورکنگ کرو, پیسے کماؤ, ٹھیک ہو گیا. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بلیور ہوں, مجھے دعا سے ملے گا, یہ محبت کی داستان ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی اس دعا میں دسا دے, اس کو اس پہ آزما لے. آپ کا فیتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آج کہہ دوں مجھے اللہ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کل فرشتوں کو کہہ دے کہ اس کو مجھ سے محبت, یہ نہیں ہو سکتا. انسان کی محبت پہ ساری زندگی لگ جاتی ہے قائل کرتے کرتے. ٹھیک ہے, وہ بات کی ہے جو میں آپ سے اتنی دیر سے نہیں, میں آؤں گا نا, دیکھیں ہم کسی ایک کرینے سے چلیں گے نا بات پہ. اوکے, ناؤ دیز آر اسٹیجز آف ایمان. یہ ایمان کی انتہا ہے اس آدمی کی کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری دعاؤں میں جو حاصل ہو جائے گا وہ بھی میرا, اور جو لا حاصل ہے کمپلیٹ کرنے دیجیے, جو لا حاصل ہے اس کے اوپر بھی خدا کی مصلحت ہے. مجھے تو یہ کنکلوژن سمجھ میں آیا. دیکھیں یہ تو بڑا اوبویس پرسپیکٹو ہے, ٹھیک ہے, ہم تو اس میں پہلے ہی ایگری ہیں, ہم تو پہلے ایگری ہیں. میں یہ کہتا ہوں بحث کس چیز کی ہے, بحث نہیں, بحث تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, بحث یہاں پہ نہیں. ایک آدمی ہو سکتا ہے, جی یہ مائک دے دیتی پارٹ ایسا کریں جس میں نا ہم صرف دنیا ڈسکس کریں اور کچھ پارٹ میں صرف آخرت. نہیں سر, یہ فری سیلنگ ہے, ہم انجوائے کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اچھا میں آپ واپس کو, میں اگر اجازت ہو تو وضاحت دیتا ہوں. اچھا بند ہو سکتے ہیں, میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا ہونے نے بریک آندھی ہے. You are not on free will, ma'am. I apologize. صرف 2 منٹ کا ٹائم. یہ شہزاد بھائی کا سوال جو ہے, نبی اسلام کی زندگی ہمارے لیے نا یعنی کہ نمونہ ہے نا, بہترین نمونہ, ہمیں ان کو فالو کرنا ہے نا. ان کا پرپز ہی یہ تھا کہ میں وہ سب کچھ کر کے دکھاؤں جن سے ان کو مثالیں مل سکیں. تو جب دیکھیں کسی کے لیے دعا نہیں کی تھی جس نے کہا تھا کہ مجھے میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اس سے کہا تھا گھر میں چیک کرو کون سی بیچنے والی ہے جو بیچ سکتے ہو, کلہاڑا لے کے آؤ, جا کے لکڑیاں کاٹو. دعا تو نہیں کہا انہوں نے. تو ہمارے لیے نمونہ یہ ہے کہ یہ واقعی عالم اسباب ہے, اس سبب کے بعد دعا کر لیں گے تو اللہ برکت ڈال دے گا. میں تو سب سے پہلے لیکن اگلی ایک بات پتہ کیا ہے, اگر اس دنیا کے لیے کسی شخص نے دعا کی ہے تو اس دنیا کے اندر اس کا ڈیسیژن کرنے کے لیے اسی دنیا میں فیصلہ اس کا آنا چاہیے. ہم اگر کہیں نا اسے پوری زندگی کے لیے اس کی آزمائش میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ اللہ کے یعنی میرا پرسپیکٹیو ہے, یہ نہیں غلط ہو سکتا ہے, یعنی کائنات نا اسباب سے بنی ہے, اللہ نے ڈیزائن ایسی کی ہوئی ہر ایک کی زندگی میں. اب یہ صورتحال دیکھیے گا کہ اگر اس نے سبب کا ہاتھ نہیں تھاما تو وہ بندہ اسے ہمیشہ دھوکے میں رہے گا کہ میری دعا محفوظ ہوگی, مجھے بعد میں اس کا اجر ملنا ہے. اس دنیا کے اندر اسے اجر لینا چاہیے تھا کل پرسوں ترسوں. مجھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لگتا, لیکن اس دنیا میں ہر آدمی کے ساتھ کئی آزمائشیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو لائف لانگ ہوتی ہیں. سر جی گل صرف نہیں ہے, پاکستان تے انڈیا تے چند ایک ملکاں وچ جڑے لوگ نے نا, انہاں لوکاں تو ہٹ کے سارے لوگ اسباب دے پیچھے نے,
تو ترقی کرنے دے رہی. اگر ہم دنیا کی بات کریں گے سر نا, آپ ترقی کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں پھر بات یہ پتا کیا, ہماری ناسودہ خواہشیں کسی اور کی تصدیق کے لیے اس کے وہ اینگل تلاش کرتے ہیں کہ ادھر پیو مر گیا ہونا ہے, ادھر بچہ بیمار ہو جائے گا, ادھر فلاں ہو جائے گا. میں اس پہ ایک پرسپیکٹو جو فرعون ہے نا, فرعون زمانے کی, میں کہتا ہوں یہ بات بہت ساری غلط ہے. پتہ کون سی؟ جو لوگ کہتے ہیں غرور کے ساتھ نیچا. آپ چیک کیجیے گا کچھ زیادہ کسی وہ ملیں گے جس میں غرور والے بندے کے ساتھ نیچا نہیں ہوا. اللہ کی اس میں کوئی منشا ہوگی لیکن نہیں ہوا. منشا بھی آپ کو بتاتے ہیں, منشا بھی سن لیں سر. اگلی بات سنیے گا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ طبقہ ترقی کرتا ہے جو طبقہ اسباب کے رولز کے فالو کرتے کرتے آگے جا رہا ہے, اور وہ طبقہ سارا پسماندہ ہے جس نے پتا کیا تھا, اسباب کو چھوڑ کے اللہ کے تراشی رول تھے ان کو چھوڑے. اللہ نے کسی نے ہمیں جوتا مارا, اسے کہا پاگل دے بچے تو ہم نے دی سی عقل ایسے دی تھی کہ تلاش کرو کائنات دی اینیاں چیزاں بلا مقصد بنایا نے. یس, اتنے خربوں سیارے بلا مقصد ہے, یہ سبب ہے. ان سباب میں میری منشا پڑی ہوئی ہے, مجھے یہاں پہ تلاش کر لو. اچھا یہ سوال مکمل ہوا؟ یس, لو جی سوال آ گیا. میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے, چونکہ ہم غریب ملک ہیں تو ہمارے اندر وہی کمپیریزن چلتا ہے. چلے سب کانٹیننٹ کی بات کر لیں. میں کہہ رہا ہوں نا, ہمارے ادھر چلتا ہے کمپیریزن. دیکھیں غربت ایک اختیاری نہیں ہوتی, یہ ایک مجبوری کی چیز ہوتی ہے. آدمی اپنی اسٹریٹجیز و نقص کی وجہ سے, علم کی کمی کی وجہ سے, اپنے کیا کہتے ہیں ملک بھی بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے ذرا ایسے رہ جاتے ہیں. ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے جملہ, میری گزارش سنیں. مجھے اگر آج آپ اور کل اگر آپ مجھ سے کہیں گی نا کہ آپ کل والی بات آج کیوں کر رہے ہیں, تو میں کل والا آدمی نہیں ہوں. رائٹ, میں آج والا آدمی ہوں. ابھی میں پچھلے لمحے والا ختم ہو گیا, رائٹ, لیکن میں اپنی بات کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتا ہوا آپ کو ملوں گا. میں کسی لائف کو جی رہا ہوں, رائٹ. لیٹ می ٹاک اور ہم اس کو سارٹ کر لیں گے. دیکھیں ہمارے اندر ایک پرابلم پائی جاتی ہے. مسلمان کی ایک آزمائش ہے, اس نے فیتھ کو لے کے چلنا ہے ساتھ. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ کا بھی خوف ہے, ہم ذرا مال بھی کمانا چاہتے ہیں, ہمیں گاڑیاں بھی اچھی چاہیے, ہمیں سڑکیں بھی چاہیے, سارا کچھ چاہیے. ان ملکوں نے چرچ کو چھوڑ دیا ہوا ہے, رائٹ. وہ نکل گئے اللہ کو چھوڑ کے, وہ ہو گئے یکسو. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ظلم کرتا ہے وہ اس کو پکڑ نہیں آ رہی ہوتی. گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے, ایک دو ظالم کریکٹر ہوتے ہیں, ان کا کبھی کچھ نہیں بگڑ رہا ہوتا. کبھی آپ دیکھیں گے ظالم ملک ہے, ان کا کبھی کچھ نہیں بگڑ رہا, وہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں, وہ اور کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اب پکڑ آ جائے گی, اب پکڑ آ جائے گی. بڑے ظالم حکمران ہیں, مرتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. نیک حکمران ہوتے فٹافٹ ہی مار جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم تھوڑی سی بھی ذرا جنبش بھی کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. اور یہ کوئی کریکٹر ہماری زندگی میں, ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیدہ دلیر سے سب کچھ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو ٹینشن بھی نہیں, ڈپریشن بھی نہیں, وہ کنٹینیوٹی میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سر یہ ہے, جب آدمی کسی ظلم پہ نکل آیا ہے اور اس کی جو انرجی کی کنٹینیوٹی ہے وہ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ وہ کوئی مومنٹ نہیں نکال رہا اپنی بخشش کے لیے. وہ کوئی, اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایسا بہانہ اس کا پیدا ہو جائے جس پہ کل کو اللہ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دو, مجھے اور ان کو اکیلا چھوڑ دو, میں نپٹ لوں گا ان سے. آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں, آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں, دو حصے ہیں اس کے, میں دونوں ہی کلیئر کر دیتا ہوں. آپ اگر فرعون کو دیکھیں گے, چنگیز خان کو دیکھیں گے, وہ خون ہی پیتا چلا جائے گا, کھوپڑیوں کے ڈھیر ہی لگاتا چلا جائے گا. آپ کے خیال میں اللہ ایسے بندے کو کیوں پکڑے گا؟ اللہ اس کا اکاؤنٹ بڑا کر رہا ہے, اس کی کئی اللہ کے پاس ریزنس ہیں. اللہ نے خطہ بدلنا ہے, جغرافی بدلنی ہے, تخلیق بدلنی ہے, کریکٹرز چینج کرنے ہیں. اللہ نے ہٹلر سے کئی کام لینے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. جو لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنی لائف میں, ریلکٹنٹ ہمیشہ وہ ہوگا جو فیتھ والا بندہ ہوگا. وہ کہے گا اوہ رشوت نہیں لے سکتا. ایتھیس کے پاس یہ نہیں ہے ایشو, ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ میرے بیوی بچے ہیں, میں ان کا خیال کرنا. ایتھیس کہتا میں شادی نہیں کرتا, میرا اس سسٹم سے کیا تعلق ہے. تو وہ فوکسڈ ہے, وہ آخرت کے بوجھ سے فارغ ہو گیا. اللہ کا سیب اس کے اوپر نہیں ہے سر, ٹھیک ہے. اس کے پاس کھلی انرجی ہے. آپ کسی بھی بندے کو دیکھیں گے نا سختی پہ اترے ہوئے کو, اس کے پاس کھلی ڈلی انرجی ہوگی. آپ رات کو بیٹھ کے دعا مانگیں, اگلے دن آپ کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار میں تو راتی نیکی کی تھی, میں نے کیوں ہونڈا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا اداس کرنا ہوتا ہے, آپ کو تھوڑا غمگین کرنا ہوتا ہے, تھوڑا ڈرانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے یاد والے بندوں کو جو اس کے بارے میں سوچ, ان کو کبھی بھی وہ ہمیشہ سینٹر میں رکھے گا, نہ ادھر ہونے دے گا نہ ادھر ہونے دے گا, ٹھیک ہے. آپ کا کیا لگتا ہے کہ 100 تسبیحیں پھیرنے کے بعد ایک بندہ جا کے رشوت لے لے گا؟ اس نے اگلے دن نہیں پھیرنی, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ آپ کو نا دبدہ میں پھنسا ہوا, کشمکش میں. یہ جیسے ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ بیم و رجا کے درمیان میں رکھا ہوا ہے, کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے, یہ اس کے درمیان میں رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں ملکوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا سر, یہ 70-80 سال کی نہیں ہوتی.
اس کو ہم اگر کبھی ان کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو یہ 200-300 سال کے بعد جا کے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا. ابھی تو بچہ ہے, ٹھیک ہے, ابھی تو جاہلیت کے دور میں سے گزر رہا ہے. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں گے, ینگ جنریشن اسلام کو چھوڑ رہی ہے. مطلب ہمارے اپنے سٹی میں اکثر ذکر کرتا ہوں, اتنے ایتھیسٹ ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں, بڑا کچھ چل رہا ہے زندگی میں. تو اب آہستہ آہستہ آپ ایک ویو دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ترقی بھی ہونی شروع ہو جائے گی, ہمارے پاس کپڑے لتے بھی آنے شروع ہو جائیں گے, گاڑیاں. آپ پاکستان میں جتنی چکا چوند آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, جتنا اللہ پیچھے ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ ماڈرنائز کرتے چلے جائیں گے, آپ کے اندر لشکارہ آتا چلا جائے گا. آپ راگ رنگ چیزوں کے اندر, میں کسی مولوی والی بات نہیں کر رہا, آپ اگر دوسروں کی زندگیوں کو دیکھیں جن کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, دے آر سو ڈرٹی, سو نیسٹی. آپ نہیں دیکھتے پورن انڈسٹری کس نے بنا دی ہے, آپ نہیں دیکھتے کہ یہ سارا جو کر دیا ہے ہٹلر, کیا کر کے چلا گیا دنیا کے ساتھ, سب سے بڑی جنگی مشین تھا, سب سے بڑی طاقت تھا. ایپسٹین فائلز دیکھ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی ترقی کریں گے اللہ کو چھوڑ کے یہی ہوگا. اب مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اس وجہ سے وہ مارے کھاتے ہیں. اب اللہ کا سسٹم اگر کسی کو سمجھ آ گیا تو وہ کنٹرول کر کے بیٹھ جائے گا. یہ نشاط ثانیہ کی میں باتیں نہیں کر رہا جی, میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا ٹائم چاہیے, پاکستان کو تھوڑا ٹائم ملے گا. یہاں پہ آپ جو لڑکے نکل کے آ رہے ہیں وہ کویسچن کر رہے ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل پاور بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. میں اگر ذاتی طور پہ سمجھوں, میں نے پاکستان کا اتنا خوبصورت ٹائم کبھی نہیں دیکھا. وہ کیسے سر, پاکستان بوم پہ جا رہا ہے, پاکستان چینج ہو رہا ہے. جب جنریشن آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے, جب سوال اٹھائے جاتے ہیں, جب پولیٹیکل سسٹم پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, ریلیجن پہ سوال ہو رہا ہے. آپ اور کیا توقع کر سکتے تھے پاکستان میں کہ ریلیجن پہ سوال ہوگا؟ آپ کو اتنے بڑے بڑی ہستیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور لوگ کویسچن کر رہے ہیں. آپ ڈیبیٹس نہیں دیکھ رہے کتنی ہو رہی ہیں, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. ہم متاثر ہو کے, ہم سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو کے ایک ایسی جنریشن بھی آگے آ سکتی ہے جو اللہ سے بالکل ہی تحید آمن ہو جائے گی. اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے یہی توقع ہے, امید ہے, یقین ہے کہ جنریشن وہ اللہ آگے لے کے آئے گا جو اللہ کے ساتھ کنیکٹ. یہ 2 کمپٹیشن چل رہا ہے 2 جنریشن کے درمیان میں, مجھے دونوں نظر آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو نہ نظر آ رہی ہوں. لیکن ناصر بھائی ویسے کہاں جائے گا انسان, اس نے واپس تو آنا ہی ہے, بیچ میں شاید ایک فیز قیامت میں جائے گا جی, اور اس نے کہاں جانا ہے, جو اس کی ڈیسٹینیشن لکھی اس نے وہیں چلے جانا ہے. وہی اس کا پلانٹ ایک دن تخت اتر آئے گا نیچے, اور کہا آسمان پھاڑ دیا جائے گا, لال کر دیا جائے گا, تمام علم کے ساتھ, تمام فلاحی کاموں کے ساتھ. یہ انسانیت کا جو اینڈ ہے, یہ ہمارا انجام ہے. اس سے آپ انسانوں کی عقل کا اندازہ لگا لیں. گفتگو کے اس حصے میں آپ کو پوز نظر آیا ہوگا, کیونکہ گفتگو کا اینگل شاید تبدیل ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو کے دوران ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ چائے پی لی جائے, اور پھر ایک بریک آ گئی. اور ابھی ہم یہ ریکال کر رہے تھے کہ وہ جو موضوع ہے اس کا اختتام کہاں پہ ہم نے کیا تاکہ اس میں کنٹینیوٹی آ سکے. تو میرے خیال سے کیا مقدمہ دعا کا اور تقدیر کا. اس معاملے میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارا اصل مدعا اس وقت جو ہے وہ اپنی تلاش وغیرہ تو ہر آدمی انڈیویجول اپنی ہی کرنی ہے, وہ تو اس کے علم کے حساب سے اللہ اس کو توفیق دے جو بھی ہے. لیکن اس دنیا میں نے زندگی اگر آسانی سے گزرتی ہوئی دیکھی ہے تو وہ ڈپریشن لیس لائف ہے, لیس برڈنڈ لائف ہے. تو اگر اس کی بات کریں تو میرے استاد نے 2 چیزیں مجھے سکھائی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو آدمی کو بیماری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے بہت زیادہ, سیلف پٹی, ٹھیک ہے, سمپتھی, ایمپتھی, وٹس ایور. اور ایک بیماری اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے, درست سمجھتا ہے. یہ 2 اس کے نفس کی کیفیتیں ہیں. یہ واضح کرتے جائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈپریشن کے مرض میں جب مبتلا ہوتا ہے, نہ بھی ہو, نہیں اگر ہے, نہیں ہاں, نہ بھی ہو, یا اپنے آپ کو مظلوم سمجھے گا یا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا, ڈپریشن سے پہلے, ڈپریشن کے بعد. فار ایگزامپل اس سے پہلے یہ لے لیں کہ یہ لوگ مان جاتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں. نہیں, ڈینائل بہت بڑی چیز ہے, ڈینائل چلتا رہتا ہے. لوگ اپنے آپ کو ممک کر کے, بڑے بڑے کرمنل ہیں جو اپنے گھروں میں کامیاب زندگیاں, بائی پولر ہیں, اسکیزوفرینک لوگ ہیں, پیر بنے ہوئے ہیں, اپنی ہیلوسینیشنس کو کرامتوں کا نام دیتے ہیں, زیارتوں کا نام دیتے ہیں. بائی پولر ہیں جو گھروں میں کہتے ہیں ہم غصے والے ہیں, وہ عورتوں کے اوپر سارا کچھ سپریشن چل رہا ہے, گھروں میں چل رہا ہے. ماسکنگ کر لیتے ہیں نا لوگ اپنے اوپر, سوسائٹی ایسی ہے, گھروں پہ لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. کما کے لا رہا ہوتا ہے بندے کے پاس, زمین جائیداد ہوتی ہے, اس کے چنگل سے نہیں نکل پا رہے ہوتے, فیملی کے اوپر ہولڈ ہوتا ہے اس کا, باپ دادا کا, بڑے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. اور عورتیں بھی ایسی ہیں, وہ بھی اسکیزو ہو جاتا ہے, ان کو بائی پولر ٹینڈنسی, OCD ہو جاتی ہے, اس کو وہ نام دے لیتے ہیں, سچویشن کے حساب سے نا ایڈجسٹمنٹس کر لیتے ہیں, ماڈیفکیشنس کر لیتے ہیں. اس طرح سے لوگ ایڈجسٹمنٹس کر کے نا استحصال کرتے ہیں, دباتے ہیں. تو 2 ہی چیزوں میں آپ دیکھیں گے بندے کو, یا تو پہلے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا, ڈپریشن میں فال کرے گا, اور پھر اپنے آپ کو صحیح سمجھنا شروع کر دے گا. ہر آدمی کا یہی نیچرل سائیکل اللہ نے بتایا ہے کہ ہم ایک عمر دینے کے بعد انسان کو
ارذل عمر میں، رذیل عمر میں، یعنی ناقص عمر میں لوٹا دیتے ہیں اس کے بچے والی حالت میں، تاکہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود کچھ نہ سمجھا ہوا ہو جائے. یہ اسٹیٹ ہے انسان کا، یہ لوپ ہے اس کا. تو لوگ آپ دیکھیں گے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا 40s کے بعد، میں نے دیکھا ہے کہ ایک کانسیپٹ آف لائف بلڈ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر، اسی کے اوپر اس کا فیصلہ ہوگا. اچھا، یہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے ڈپریشن اور انزائٹی میں جب جاتا ہے جی، تو وہ اس کے سمٹمز کو پہلے تو کسی بیماری کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ مجھے مطلب دل میں درد ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے. جی جی. تو اس کی یہ خواہش جنم لے جاتی ہو کہ اب مجھے یہ ماننے میں تو آ رہا ہے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں یا انزائٹی میں، لیکن ڈاکٹر مجھے کسی بیماری کی ڈکلیریشن دے دے. جی ٹھیک ہے. تو اس کو کیوں کسی انسان کو یہ ماننے میں دشواری آتی ہے کہ وہ مان جائے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آپ کے دل کے عارضے میں مبتلا ہیں. وی آر لوکنگ فار ویلیڈیشنس آلویز. بیماری کا مجھے کینسر نکلا ہے، مجھے ہارٹ کی بیماری نکلا ہے، اس کا مطلب جو میں نے ضلالت کی ہے 4-5 سال گھر والوں کو چکر چڑھائے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائی ہو جائیں، مجھے ویلیڈیٹ ہو جائے کہ دیکھا مجھے کوئی خبط یا خلجان نہیں تھا، مجھے کوئی سیریس بیماری وہ کبھی نہیں نکلنی. اچھا، لوگ جب ڈائگنوز بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس ڈائگنوسس کو بھی استعمال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار وجہ تو ہے، اور نے کرتا ہے، این نے کرتا، زمانے نے کرتا. میں نے ایسے لوگ جو دیکھے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے کرتا. لوگ تو نہیں ہٹتے. زد میں انسان کے تو پھر ساری خدائی ہے. انسان تو بڑی چھوٹی چیز ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ 2 اسٹیٹس ہیں مینٹل. میں نے 30 سال تک، بلکہ میں کہوں گا 27 سال کی عمر تک اپنے آپ کو شدید ترین مظلوم سمجھا ہے. زیادتیوں کا شکار، مینپولیشن کا شکار، بہت ساری چیزوں کا، جنریشن گیپ کا شکار، پتہ نہیں کیا کیا. یہ ملغوبہ لے کے میں چلا اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے ڈپریشن میں پھینک دیا. اور ایک وقت آیا جب مجھے اندر سے آواز آئی کہ اس پہ کتنی دیر تک گزارا ہوگا. ایک وقت سب کے اندر یہ لگے گا. کوئی بھی ڈسیبلٹی بھی آ جائے، ٹانگیں ٹوٹ گئی ایک بندے کی، کتنے دیر لیٹا رہے گا؟ 15 سال 20 سال. آخر ایک آواز اندر سے آئے گی کتنی دیر بھائی. تو گزارا نہیں ہوتا آپ کا کسی پہ الزام دھر کے، کسی کی خرابی پہ بے شک آپ تقدیر کی ڈال دیں، لوگوں کی ڈال دیں، گزارا ہمیشہ نہیں ہو سکتا. گزارا ہوتا ہے اپنی کوالٹی پہ. یہ سرٹیفکیٹ کون ایشو کرے گا کہ یہ جو انسان کسی بھی اپنی پریشانی کا اظہار یا مظلومیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ واقعی مظلوم ہے یا پھر وہ اس کا ناٹک کر رہا ہے؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں، یہ تو آپ نے بڑی ٹینڈنسی ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہم ایکٹ کرتے ہیں، ہم تفصیلیں نکالتے ہیں، اپنے کیس کو ہم مسٹیریس بنا کے دیکھیں میں اپنا کیس جیسا مرضی آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں اور مجھے اپنے آپ کو مظلوم ہی ثابت کرنا ہے یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے. کسی 1% کو بھی آپ مارجن نہیں دیتے؟ سر، جس کو اللہ علم دے دے، جس کو اللہ ہدایت دے دے، یہ تو پھر اللہ کے اختیار میں، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں ہمارے ہاں لائیو ایگزامپلز ہیں کہ کوئی خاص طور پہ میرج کے انسٹیٹیوٹ کی اگر ہم بات کریں کہ ایک خاوند ہے، وہ نشہ کرتا ہے یا پیسے نہیں کماتا یا کوئی اور کسی بری عادت میں ہے، تو وہ آ کے خاتون پہ ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے. اب وہ خاتون جو ہے وہ اس چیز کا شکوہ کرتی ہے کہ جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ میری غلط بندے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے. تو یہ جو مظلومیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. نہیں، جھوٹ نہیں بول رہی، انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. میں نے آپ کو کہا کیس جیسا مرضی پریزنٹ کر دیں. شہید جو ہے وہ میدان جنگ میں ایک فلاسفی کے پیچھے جان دے رہا ہے، ایک کانسیپٹ جو ابھی تک دنیا جس پہ تنازع میں ہے، رائٹ، وہ اس کے پیچھے جان دے رہا ہے. اب اس کے بیوی بچے کیا سوچیں گے؟ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ بیوقوفی کر دی. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو پرچم کو سلامی دیتے ہیں، اپنے بچوں کی وردیوں کو سلامی دیتے ہیں. ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں نا. پرابلم یہ بنتی ہے کہ آپ نے ایک عورت کی مثال آپ لائے، ٹھیک ہے، ہم سیلو لیول پہ چلتے ہیں. وہ کہتی ہے جی میرا خاوند نشئی ہے، مجھے مارتا کوٹتا ہے، مارتا ہے اس لیے کہ خوف زدہ ہے. غصہ جس کو بھی آئے گا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اینگر کی جو روٹ ہے وہ فیئر میں رکھی ہوئی ہے. آپ کو غصہ آ ہی نہیں سکتا اگر آپ کو خوف نہیں ہے تو. یہ پاسبلٹی نہیں ہے. ایک بندہ ڈرتا نہیں، اس کو غصہ کہاں سے آئے گا سر؟ نہیں، ہم تو وکٹم کو ڈسکس میں بتا رہا ہوں نا. تو میں نے نشئی کا تو بیان کر دیا. اس کو اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ مجھ سے بھاگ جائے گی، اس کی آنکھ کھل جائے گی، اس کو ہوش آ جائے گا، کوئی اس کو مجھے لے جائے گا یہاں سے، ماں باپ طلاق کروا دیں گے، میں دبا کے رکھوں. گورنمنٹس بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں. آپ کو جب بھی تسلط نظر آئے گا، جبر نظر آئے گا، اس کے پیچھے ایک خوف ہے، ایلیمنٹ آف فیئر چل رہا ہے اس کے پیچھے. فیئر ڈرائیو کرتا ہے ہماری لائف کو. اب جو عورت ہے اس کے پاس 2 پرسپیکٹیو بچے، پازیٹیو اور نیگیٹو. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایکوریٹ ہوتے ہیں، دونوں ریئلٹی کی 2 فارمز ہیں. بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی کو برا نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو غلط نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ظلم ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ٹھیک ہے، لیکن یہ نیگیٹو ہے.
ایک آدمی کہتا ہے کہ ہو رہا ہے تو میں ڈیزرو کر رہا ہوں. کس طرح سے ڈیزرو کرنا نیگیٹیوٹی نہیں ہوتا, یا یہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ جی میں بیچارہ ہو گیا. سم ٹائم ہم ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں آزمائش کے لیے, سم ٹائم ڈیزرو کرتے ہیں امپروومنٹ کے لیے, سم ٹائم انرشیا بریک کرنے کے لیے, سم ٹائم آنکھیں کھولنے کے لیے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دباؤ ہم پہ کیوں ڈال رہا ہے. تو آزمائش آ گئی نا گھر میں, تو آپ عورت ایک آزمائش سے بھاگے گی تو بھاگ کے کہاں جائے گی؟ گارنٹی کیا ہے کہ اگلی آزمائش نہیں آنی؟ آزمائشیں تو آتی رہنی ہیں زندگی میں. تو اپنے میدانوں کو نہیں چھوڑنا ہوتا. تو اس لیے ہاں, جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں اس ظلم کا شکار ہوں, اس میں کہتا ہوں یہ ظلم تو ہے. ظلم پہ کس نے بات کی ہے کہ نہیں, زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہی, ہم تو اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے؟ نہیں تو پھر جو عورت خلا کے لیے خلا کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس امتحان میں سے گزرنا نہیں چاہتی. نہیں, سم ٹائمس کچھ ایسی ہو جاتی ہیں, جیسے ابھی ڈسکس ہو رہا تھا چھریاں تیز کرنا ہے, ایسی کوئی چیزیں, جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. بسا اوقات کوئی اتنا بڑا ایمان کا خطرہ آپ کو ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا روز قیامت. اللہ نے ایک رستہ دیا اور ناپسند کیا کہ رکو یہاں پہ, لیکن پھر اللہ کو پتہ تھا کہ انسانوں کے اوپر بعض اوقات ایسی بھی صورتحال آئے گی جب نکلنا مجبوری ہوگا, دانش مندی ہوگا, اس کے لیے رستہ روکا ہے. اگر عورت اس کو فرار کا رستہ بناتی ہے تو یہ تو ہم تو ایسے ایسے جرم کرتے ہیں جن کا آخرت بنی ہی اس لیے ہے. انسان کو کون پکڑ سکتا ہے؟ اللہ کے سوائے انسان کو کون پکڑے گا؟ ہر انسان نیک ہے, ہر انسان سچا ہے, اس لیے تو اللہ نے یوم آخرت رکھا ہوا ہے, ورنہ ہم اپنے فیصلے نپٹو کے یہاں سے چلے جاتے. یہ تو بڑی لاجیکل چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس دو چیزیں ہی آ گئیں, یاسر بھائی, اگر میں آج سوچوں نا, ہر انسان کی زندگی بیک وقت بربادی کی انتہا پہ بھی کھڑی ہے اور کامیابی کی انتہا پہ بھی کھڑی ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تو اس نے تمہیں بچایا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس طرف سے مرضی دیکھ لیں, لیفٹ سے دیکھ لیں, رائٹ سے دیکھ لیں, چوائس آپ نے کرنا ہے, وہی آپ کی لائف ہوگی, وہی آپ کا ایمان ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو, اللہ پہ گمان اچھا رکھنا. اور پھر ایک جگہ آگے اسی کنٹینیوٹی میں کہا کہ حتیٰ کہ مرتے ہوئے بھی ایک بندہ کہتا ہے اللہ نے مجھے مارنا ہی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, اللہ سے سرپرائز دے گا؟ اللہ بندوں کے دل نہیں توڑتا. اور یہ موتیں جو ہوتی ہیں, یہ کرائسس, یہ اللہ کی نظر میں بہت چھوٹی چیز ہے, ہم بندوں کی نظر میں بہت بڑی ہے. اس کے لیے اجر رکھے ہوئے ہیں, اس کے لیے صبر رکھا ہوا ہے کہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اگر 12 لاکھ بندہ ہجرت کے وقت مر رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, تو جن کے مرے ہیں ان کو تو دکھ ہے, کمپنسیٹ کیے جائیں گے, پتہ نہیں کہاں سے کیے جائیں گے, نسلیں امیر ہوں گی یا بعد میں آخرت میں جزائی, اللہ کو پتہ ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ جو تطہیر کا عمل ہو رہا ہے, یہ جو فلٹریشن ہو رہی ہے, یہ جو انسانی آبادی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروا رہا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے کیوں کر رہا ہے. تو ہمیں مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ایریل میں جانا پڑتا ہے. پرسپیکٹیو نیرو کریں گے تو بینائی چلی جائے گی, سمپل سی چیز ہے. آپ براڈر میں دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ تیز ہوتی ہے. یہی ایک طریقہ ہے دنیا کو گزارنے کا. اچھا, ہم بریک سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک کو انیشیٹ کیا اور یہ ڈسکس کر کے پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے, اور پھر وہ ہم ڈائیورٹ ہو گئے, شاید کسی اور طرف ہماری گفتگو چلے گی. وہ مینیفیسٹیشن کا کانسیپٹ ہے سائنس کے نقطۂ نظر سے, اور آن دا ادر سائڈ جو ہے وہ دعا ہے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, مینیفیسٹیشن اور دعا آر دا سیم تھنگس؟ اپیرنس ہے نا آپ ایک ڈیوینٹی کو کال کرتے ہیں, ایک تھرڈ ایجنسی کو کال کرتے ہیں, تو آپ اپنی فلاسفی کو کال کرتے ہیں. جیسے ایک عورت جی کہتی ہے کہ میرا بیٹا کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا, یہ اس کا اپنے بیٹے پہ فیتھ ہے. ہو سکتا ہے نہ کرتا ہو سکتا ہے کرتا ہو. اگر تو میرا اسی رب پہ ایمان ہے جو واقعی اللہ ہے, جو سب کا رب ہے, کیونکہ ہر آدمی کا اپنا اپنا رب ہوتا ہے. ہندوؤں کا بھگوان, کرسچن پتہ نہیں کیا کیا ہے, ہر اینٹ کو وہ اپنا رب کہہ رہے ہیں. ہر رب اللہ نہیں ہوتا جی, اللہ ہر ایک کا رب ہوتا ہے. یہ ڈفرینس ہے. اگر میرا کانسیپٹ آف گاڈ الائن ہے قرآن کے اللہ کے ساتھ, جو کہ اللہ ہے, رب کا ایکچوئل نام اللہ ہے جو اس کا ذاتی نام ہے, ٹھیک ہے, باقی اس کے صفاتی نام ہے. اسی فلاسفی پہ تو یہ سارے کہتے ہیں جی وہ رام بھی رحیم بھی, یہ فضول چیزیں ہیں. پہلے لفظوں میں ہوگا, بدل گئی چیزیں ہمارے پاس, پہلے کوئی آیا ہوگا ورڈ, چیزیں اب چینج ہوگی. اصل بات یہ ہے اگر تو میں اسی رب کی پوجا کر رہا ہوں جو قرآن کا رب ہے, تو وہ مجھے بچائے گا, میرا لحاظ بھی کرے گا, میرے گمان کو توڑے گا تو نہیں, دل تو نہیں توڑے گا میرا. اگر ایک بندہ سوچتا ہے جہنم ہے تو اس کے لیے ہے وہی. اور جو تسبیح ہے اس کو بھی آپ یقیناً اسی سے کنیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک اب ہمارے ان شرکاء میں وہ دوست موجود نہیں ہیں, تو شاید اس سے پہلے آپ سے یہ سوال ہو چکا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ناز صاحب سے ڈسکشن کریں تو میرا سوال لے جائیے گا کہ یہ تسبیح کے اندر جو اعداد ہیں, لوگ ہم جب مطلب ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگتے ہیں تو اس کی کوئی حد نہیں مقرر کرتے, اور ہم کہتے ہیں ہمیں لا تعداد دے دے, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم
किसी तस्बीह या ज़िक्र अज़कार में जाते हैं तो फिर उसमें ये जो काउंट का एलिमेंट है 33 या 100 या 90 या अक्सर वज़ाइफ जो मिलते हैं, तो ये तादाद जो है ये कोई फ्रीक्वेंसी है या इसके पीछे क्या राज हम है? मुसलमानों का अलमिया ये है कि हम साइंस में भी पीछे हैं और मज़हब में भी पीछे हैं, हम दोनों तरह से एंशियंट हैं। ठीक हम अभी निकल रहे हैं, हम आज़ाद हो रहे हैं। मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि अभी तो हमारी बर्थ हो रही है। अभी आप 10-15 साल बाद देखेंगे लोग मज़हब में भी बहुत एजुकेटेड हो जाएंगे, इस आजमाइश में लोग एथियस्ट भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन जो बचेंगे वो खालस होना होगा। और बाकी वो होगा जिसको अल्लाह ने कहा कि तेल की तिलछट होती है, वो रह जाती है, उसकी समुद्र की जहाग है, उसकी क्या गिनती करनी है। इसी तरह से लोग साइंस में भी बहुत आगे चले जाएंगे। अब हम कनेक्ट हो रहे हैं दुनिया के साथ, हमें होश आ रही है। बात ये होती है कि हम जब तस्बीह करते हैं ना, तो तस्बीह की जो तादाद होती है वो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को बिल्ड करने के लिए होती है। अच्छा, एक सर्टन टाइम में आप किसी भी चीज़ को जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नफ्स उसको कबूल करता है, जिसको एडिक्शन कहा जाता है, आदत हो जाती है। इस गिनती का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि मुस्तकिल एक चीज़ इख्तियार में आप 4 महीने किसी भी आदत को करें। आप एक सुबह वॉक करें 4 महीने उठ के, आपको अचानक आँख खुल जाएगी, आपको चैन नहीं आएगा। लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, अगर ईशा की नमाज़ कहते हैं नींद नहीं आती, क्या है, एडिक्शन हो गई है। तो अपने आप को ऑटो पे करने के लिए कि स्पॉन्टेनियस हो जाए, जिसको कहा जाए ज़कात निकल जाए, दिल की मैल निकल जाए, यानी हिजाब दूर हो जाए, रुकावट ना रहे, उसके लिए ये एक सिंपल आप किसी भी चीज़ में कर लें, ऐसे ही होगा। किसी भी प्रैक्टिस में आप कर लें, मुराकबा करना शुरू कर दें, उसमें आप ऑटो हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली आप चलते रहेंगे उसके अंदर। ये इसके लिए होती है, और भी इसके कुछ मकसद हैं, लेकिन मैं नॉर्मल जो आम लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आदत डालने के लिए होता है। और दूसरी बात इसकी ये है कि मैंने करनी है, फ़र्ज़ करें 70 तस्बीहां, आप मुझे बताएं मैं कैसे करूँ। 70 डिफरेंट तस्बीह। मुझे अल्लाह के नाम अच्छे लगते हैं, मुझे कलमात, मुकद्दस कलमात अल्लाह की, मैं आयत करीमा भी पढ़नी है, सूरह इखलास पढ़ने को दिल करता है, सूरह फातिहा पढ़ने को दिल करता है, मेरा कई चीज़ें लाहौल पढ़ना है। अब मैं अगर उसको बेअंदाज़ा पढ़ूंगा तो कभी 1 पढ़ूंगा, कभी 2 पढ़ूंगा, कभी 3 पढ़ूंगा। तो उसके लिए हम एक पैटर्न बना लेते हैं, क्योंकि नफ्स जो होता है ना इंसान का, यानी नफ्स मैं कहता हूँ माइंड को, माइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये टारगेट को अचीव करने के पीछे लपकता है। आप इसको एक मंजिल दे देना, डेस्टिनेशन, ये उधर को लग जाएगा। 1 साल बाद ये होगा, इसने बड़े आराम से उसको एनालाइज करने लग जाना है, उसको कंपेयर करता रहेगा। तो हम इसको कहते हैं रोज़ाना कितनी तस्बीह करनी है। वो कहता अच्छा जी, और तो कुछ नहीं करना, नहीं लगा रहा है, वो लगा रहता है, अल्लाह की याद होती रहती है। जी, आप में से किसी का कोई सवाल और फिर हम सेशन को आज के क्लोज़ करते हैं। जी आप क्लोज कीजिए। पता कि मेरा वही फार्मूला है कि मैं कहता हूँ दानिश का एक सूल पता क्या है कि हम ना अगर दुनिया की बात करते हैं, दानिश का असूल ये है कि दुनिया की हम बात करते हैं, मैं अपने रब को मानने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने मज़हब को बाहर ले जाकर ये नहीं कह सकता कि मेरा मज़हब अच्छा है। मुझे दानिशी तौर, एक दानिश के साथ ना मुझे दलाइल चाहिए होंगे वो वाले कि जिनसे मैं दूसरे लोगों को भी साबित कर सकूँ। दूसरी मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि अगर हम दूसरे लोगों को किस तरह साबित नहीं करना चाहते ना, हम कभी टेबल पर नहीं बैठते। एक असूल पता क्या है, ये देखिए टेबल पर हम बैठे हुए हैं ना, हम आपस में कन्विंस कर रहे हैं ये कुछ भी, ये शायद ऑडियंस को, मेरा ख्याल ये कि हम ना उसके कोई अकली सबूत साथ में लाजमी दें, जिसको ना देखिए मज़हब है हमारा ईमानी सबूत, अकली सबूत भी तो साथ में होना। उसकी वजह यह है कि लोग इसको इस अंदाज से परखते हैं कि जिनको हम इसी दुनिया में चेक करके तो अभी फैसला कर सके गलत किया था सही किया था। जी जी, तो उस बुनियाद पर किसी को परख के आगे जा सकते। अच्छा, मैं वैसे इसमें एडिशन कर दूं, नासिर साहब बेहतर बताएंगे कि अकली दलाइल से ज़्यादा अमली जामा अगर पहनाया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा शायद। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ। हाँ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲ 'ਚ? पास्ट ਦੀ ਮੈਮਰੀਜ਼, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, स्कूल का छोटा मोटा डाटा और सोशल मीडिया का नॉलेज। मुझे बताएं इसके अलावा किसी बंदे के पास अपनी अकल का क्या पड़ा हुआ है? कोई अकल का ज़ाती कुछ पड़ा है तो मुझे बताएं। कोई ज़ाती ख्याल, कोई अदराक, कोई गुमान जो आप समझें मेरा पर्सनल है, वो बताएं जो गिवन नहीं है। और वो जिस सोसाइटी से आ रहा है उसका सोर्स ही मलीशियस है, तो मैंने यूज़ तो करनी है अकल, लेकिन वो मलीशियस है, वो कभी भी वो मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। हाँ, लेकिन मैं इसके बगैर कहीं जा नहीं सकता। ये एक अजीब सी हमारे पास आयरॉनिक स्टेटमेंट आती है ना। तो हम कहते हैं कि अकल को लेके तो चलेंगे, लेकिन मैं अगर अल्लाह को छोड़ दूं या अल्लाह की किताब को छोड़ के, अल्लाह ने खुद प्रॉफिट्स को कहा है कि आप साबित नहीं कर सकते, आप हिदायत नहीं दे सकते, आप जस्ट मैसेज कन्वे कर दें। हिदायत देना मेरा काम है, मैंने जिसको ठीक करना है ठीक कर दूँगा। जब अल्लाह ने मेरी ड्यूटी नहीं लगाई है कन्विंस करने की, मैंने जब कहा था हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं ऑडियंस को एक बात सुनाने के लिए
آڈینس اس بات کو سنے گی تو جیسے میری بات کا یہاں پہ سب لوگ انالیسس کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی انالیسس کر لیا جائے گا, بات کو پرکھ لیا جائے گا, تول لیا جائے گا, اور سننے والا جو کان اللہ نے کہا ہے وہ سن لے گا. میری جاب تو ختم ہوگی سر. میرے پاس اپنی ذاتی نہ تو سر کوئی ڈیٹا ہے نہ میری عقل ہے, کیونکہ میں نے چھان لی ہے 47 سال کا ڈیٹا. تو کون سا اتنا مشکل تھا, اتنا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بچپن کے 15 سال تو نکال لیجیے, کیا اس میں پتا تھا ہمیں. اس کے بعد آپ آگے 28-30 سال آ گئے, ساری کی ساری زندگی ٹیسٹوسٹیرون پہ لگ گئی. یہی ہے نا سر, آنکھوں پہ پردہ ہی, اس کا ہارمون اتنا تیز ہے وہ دیکھنے کچھ نہیں دیتا. سوال پتہ کیا, دیکھیں آپ اس کی دلیل نہیں دے سکتے نا, تو آپ اس سے نا اللہ کو دلیل سے قائل نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. عقل کی دلیل میں کہہ رہا ہوں, اس سے کنارہ کشی نہیں کر سکتے. پتہ کیوں؟ اگر عقل اتنی بھی غیر اہم ہوتی نا. نہیں سر, میں عقل کی بات کر رہا ہوں ساری. پھر اتنی انواع کی جو ساری جنسیں ہیں ان میں سے انسان کو نہ ملے. محض عقل نہیں, یہ ٹھیک ہے, محض عقل نہیں, شعور نہیں, ایمان اس کا بیسک انگریڈینٹ ہے. ایک عقل جس میں, ایک چائے جس میں چینی نہیں ملی ہوئی وہ پھیکی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. سوال تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں, عقل سب سے پہلے ایک ٹول ہے جو کسی کو پرکھ سکتا ہے. اگر پرکھنے قابل نہیں ہے تو عقل نہیں ہے. یعنی شعور کیا ہے, اینالائز کر کے ڈیسائیڈ کر لینا. جی جی. اب دیکھیں, اگر ایمان کی بات ہے, ہمارا ایمان ہمارے مذہب پہ بتا ہوا ہے, ہم تو پکے ہیں اس پہ. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو یعنی کہ غیر مسلم, ان کا بھی تو کسی پہ ایمان ہے نا سر. وہ میرا غیر مسلم سے مجھے کیا پرابلم ہے, بیس پر ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کرنے کے لیے عقلی دلائل چاہیے. میں بتاتا ہوں نا, دیکھیں ہم پتہ کیا کرتے ہیں, میرا کنسلٹنسی کا کام رہا ہے نا, ہم کسی بھی کسٹمر کے پاس جا کے بیٹھتے تھے نا, اس نے چائے کی پتی بنائی ہوئی ہے, چودھری چائے کی پتی, وہ کمپٹیشن کر رہا ہوتا تھا سپریم چائے کی پتی کے ساتھ. اور میں کہتا سی یار تینوں تیرا 2-4 لاکھ روپیہ چاہیے, تو لوکل مارکیٹ تو وہ ورگے ایڈ تے وہ ورگی ماڈل نہ لے لی, کہڑے کم چ پی گئے ہیں اینا کمپٹیشن کو. سر میں ساری دنیا کا سوچنا, میں رات کو ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے. میں نے جس کو صحیح کرنا ہے نا, یا جس کو قائل کرنا ہے, جس کو دلیل دینی, اس کا نام ناصر افتخار ہے, وہ آپ نہیں ہیں. سر جی اس کا طریقہ کار تو بڑا اچھا ہے. کیا کہ کلر خار میں نا ایک غار ہے جہاں بابا فرید رحمۃ اللہ جا کے کیلے چلا کرتے تھے. میرے وہی غار, لیکن ہمیں سوشل نہ ہو, اپنی ذات کو قائل کرنے کے لیے پتہ انسان کو تنہائی چاہیے. کہتے ہیں دنیا میں جتنے دانشور ہیں نا, انہوں نے 1/10 کے پاس ٹائم گزارا ہوتا ہے تنہائی میں. تو پھر سر اگر اپنے آپ کو کنوینس کرنا ہے, میں خود تنہا بیٹھ رہا ہوتا ہوں, آپ بھی بیٹھ جائیں. سر میں تو بیٹھتا ہوں اپنے کیمرے پہ بیٹھتا ہوں. سر پھر نہیں میں نے تو 1 سال کے بعد یہ میں کیمرے پہ یاسر بھائی کے لیے آیا, اور وہ بھی پوڈ کاسٹ نہیں ہے, گیدرنگ ہے. میں نہیں چاہتا میں کسی کو کنوینس کر, 1 منٹ مجھے 40-50 ہزار بندے دیکھتے ہیں, نہیں دیکھنے آئیں گے, چپ کر کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب میرے غار میں بیٹھنا ہے, یا میں نے اپنی لیپ ٹاپ پہ بیٹھنا ہے, یا تسبیح پکڑ کے پھرنا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں نا, جو آپ کی ڈیفائنڈ دنیا ہے, جو آپ کی ڈیفائنڈ مقصد حیات ہے, اس کو لوگوں کا نہ کہیں. میں تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا, آپ ہمیں بھی کہہ رہے تھے نا, بتا رہے تھے مقصد حیات یہ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. نہیں, یہ آپ کا ہے, یہ میرا ہے. سر میرا کیا ہے, پوچھا نہیں میرا کیا ہے. سر میرا یہ ہے, دیکھیں نا, میرا مقصد حیات یہ ہے, اگر میرے پاس علم ہے, میں اس علم کو بانٹوں گا, اس علم سے لوگ مستفید ہوں گے, اور مستفید ہو کے ان کو دنیاوی فائدے پہنچیں گے. کیونکہ غربت کفر تک لے جاتی, مجھے بھی لے کے گئی تھی. 2005 کے بعد مجھ پہ اللہ نے رحم کیا ہوا ہے کہ میں واپس آیا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں اس بات سے ہائیلی کنوینسڈ ہوں کہ غربت انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے. جی جی. اب دیکھیں, یہ ایک مقصد میرا ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز وضاحت میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے پیسے کمائے ہیں تو اس کی عقل نے اسے دیکھ کے محسوس کر لی. جی جی. لیکن اگر آپ نے فرض کیا, اسے کچھ کہانیاں سنائی ہیں نا, فرض کیا, ان کہانیوں میں سے جو ساری چیزیں قرآن پاک میں واضح ہیں, میں ساری باتیں, ہمارا ایمان ہے, اس کو ایز اٹ مانیں گے. جی جی. لیکن جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں تقدیر ایسے ہے, فلاں ایسے ہے, اس کو عقلی دلائل سے ہم ثابت نہیں کر سکتے. ہمارا پرسپیکٹو ہے. میں نے آپ سے کوئی ایک بات ایسی نہیں کی جس میں میں نے آپ کو مذہب کے اوپر دباؤ ڈالا ہو. میں نے آپ سے مائنڈ سائنس پہ بات کی, میں نے آپ سے ریلیشن شپس پہ بات کی ہے. دیکھیں بات کیا ہے, عدالت میں ایک کویشچن ہوتا ہے, اگر مخالف وکیل ایک سوال کرے, آپ وہاں گئے تھے نا, تو اس پہ ہوتا پتا کیا ہے, آبجیکشن مائی لارڈ. پتا کیا آپ کریے نہیں سر, ناصر بھائی آبجیکشن میرا حق ہے, آپ کا بھی حق ہے. وہ ہوتا ہے لیڈنگ کویشچن. جی جی. ہم سے کئی اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں جو شاید ہم محسوس میں نہ کریں. ہم کہتے ہیں اس کو نا, فار ایگزامپل آپ نے مذہب میں اگر بات نہیں کی, لیکن آپ نے مذہب کی بار بار نام لیا. نہیں, میں نے کہا میں نے مذہب کا دباؤ نہیں ڈالا. میں کہتا ہوں کہ یہ ہے سیلیبل کنٹینٹ. جی جی. دیکھیں ہم سیل کرنا چاہتے ہیں کنٹینٹ, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سر میں سیل کر رہا ہوں کنٹینٹ. نہیں, ایک سیکنڈ یاسر بھائی, مزہ آ رہا ہے, انٹرسٹنگ ہے. یس یس. آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں, میں آپ کے اوپر بیٹ لگا سکتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز بالکل ہی نہیں دیکھی ہیں. میں سر اپنا کنٹینٹ سیل کرنے کے لیے آیا ہوں.
مجھے پیسے ملتے ہیں مونیٹائزیشن کے. 1 منٹ, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے دنیا کو سمجھانے میں. 1 منٹ, میں نے کبھی سبسکرائب کرنے کا کسی کو نہیں کہا. میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. کوئی دیکھتا ہے دیکھے, نہیں اس کی مہربانی ہے جو نہیں. اب میں آپ کو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. میں یہ بہادری ہے, اور سر بہادری بڑی پرانی کر دی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ اس چیز کی دے دیتا ہوں. آپ تھوڑا سا مجھے جانتے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ میں خود کو مظلوم سمجھنے کی سٹیج سے اللہ کا فضل ہے 15 سال پہلے اللہ نے نکال دیا. میں 15 سال سے خود کو صحیح سمجھنے کے چنگل میں پھنسا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ مجھے اس سے بھی نجات دے دے گا. بس یہ میرا مسئلہ ہے, اور تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس دن کسی نے مجھے غلط ثابت کر دیا, ٹھیک ہے سر, دیکھیں جب آپ اللہ کی مارکیٹنگ کرنے آتے ہیں نا تو آپ اپنی جان کو اٹھا کے کانٹوں میں پھینکتے ہیں. میری بات کو مولوی نے بھی سننا ہے, اسپرچل نے سننا ہے, ایتھیسٹ نے سننا ہے. میں نے 3 گھنٹے سے کم میری ویڈیو نہیں ہوتی. میں بات کر رہا ہوں فیکٹ پہ. جس دن مجھے کوئی آدمی کہے گا کہ یہاں پہ تو غلط ہے, میں کہوں گا ثابت کر. اگر وہ ثابت کر گیا تو میں فیل ہو گیا سر, سمپل سی بات ہے, میری مارکیٹنگ ختم ہو گئی. میرے خیال سے جی پلیز کوشچن لیں جناب. جی ہاں جی لیں. جی ایڈریس ہو گیا کوشچن آپ کا؟ وہ کہتے ہیں گفتگو میں ایڈریس ہو گیا. اچھا آپ کا ہے کوشچن؟ آپ نے کرنا ہے. اچھا لیں جی, ابھی اس سیشن کو ہم اس نوٹ کے ساتھ کلوز کرتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ تمام لوگوں کے لیے یقیناً اس گفتگو سے نفع ہوگا, اور کہیں اگر اس میں اتار چڑھاؤ آیا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. محض اس گفتگو کا مقصد تھا کہ کچھ لرننگ ہو جائے, اور ابھی ہم نے بعد میں بیٹھ کے بڑی جپیاں ڈال کے باتیں کرنی ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کا سیشن دوبارہ کنڈکٹ کریں. اگر آپ آڈیو سے کمنٹ لیں نا, اگر کمنٹ آتے ہیں تو پھر کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی, تو پھر میں پوچھتا کون ہے, ہم نہیں کریں گے. نہیں ویسے یہ میں اگر جو لوگ پوڈ کاسٹ کے اس حصے تک پہنچ گئے کہ ہم نے یہ ووٹ کے لیے کہہ دیا, تو میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور اس کے لیے ووٹ کرے گی کہ دوبارہ کریں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ دوبارہ وقت ملے گا اور ضرور بیٹھیں گے. سب کا بہت بہت شکریہ جی. That was fantastic. تھینک یو سو مچ. Thank you so much.